ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मुंह का जायका बदलने को मैं एक क्राइम स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर मुसलसल सुबह शाम शिकारियात की कहानियाँ सुनाती रहूँगी तो 2-3 माह में सारी बुक्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा ये भी है कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं मुसलसल शिकार शिकार शिकार, इसलिए तनव्वु अच्छी चीज़ है। तो आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ इसका उन्वान है आखिरी मुलाकात और इसके मुसन्निफ़ हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात। अक्टूबर की एक उदास शाम थी। मौसम सरमा अभी शुरू नहीं हुआ था, ताहम सुपहर के बाद फ़ज़ा में हल्की फुल्की खुनकी शामिल हो जाती थी। शाम और रात में अगर सर्दी नहीं होती तो गर्मी भी महसूस नहीं होती थी। मैं थाने में बैठा महकमा जाती फ़ाइलों का पेट भर रहा था। वो पूरा दिन थाने में ही गुजर गया था। बाहर निकलकर सरगर्मी दिखाने का कोई मौका हाथ न आया। इसी सबब मुझ पर कसलमंदी सी सवार होने लगी। हाथ पांव हरकत में रहें तो जहन और तबीयत भी मुस्तैद और चुस्त रहती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैंने उस रोज़ थाने से जल्दी उठने का फ़ैसला कर लिया। 8 बजे मैंने शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने पास बुलाया और कहा, मुज़म्मिल, मैं क्वार्टर में जा रहा हूँ, अगर कोई हंगामी ज़रूरत पेश आ जाए तो मुझे बुला लेना। ठीक है मलिक साहब, आप बेफ़िक्र होकर जाएं। मैं थाने से निकलकर अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया, जो अकबी सिमत थाने की चौहदी के अंदर बना हुआ था। उस रोज़ मैंने खिलाफ़ मामूल रात का खाना भी ज़रा जल्दी खा लिया। फिर इशा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैं बिस्तर पर लेटने का इरादा कर ही रहा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में यही सोच उभरी कि थाने में अचानक मेरी ज़रूरत पेश आ गई है। जिस तरह मौत और गाहक का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी भी वक्त वारिद हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह पुलिस की मुलाजमत में एमरजेंसी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। थाना इंचार्ज दर हकीकत 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है, अगर वो ड्यूटी की हकीकत को समझता हो तो। वरना बाज़ थाने ऐसे भी होते हैं जहाँ थाना इंचार्ज सबसे ज़्यादा मज़े में यानी फ़ारिग होता है। मैं क्वार्टर का सहन अबूर करके बैरूनी दरवाज़े पर पहुंचा और कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी निगाह कांस्टेबल इशफाक के चेहरे से टकराई। मेरे इस्तफसार से पहले वो घबराए हुए लहजे में बोला, सर जी, मोहल्ला बख्ते वाला में बड़ी गड़बड़ हो गई है। मज़कूरा मोहल्ला मेरे थाने की हदूद में आता था और थाने से बहुत करीब भी था। मैंने पूछा, कैसी गड़बड़? वो जी, उधर डॉक्टर बशारत है ना, उसके क्लिनिक पर कोई वारदात शारदात हो गई है। एएसआई साहब ने आपको बुलाया है। ये कैसे मालूम हुआ डॉक्टर बशारत के क्लिनिक पर कोई वारदात हुई है? डॉक्टर के क्लिनिक के सामने तुफैल नामी एक बंदा ड्राई फ्रूट्स का ठेला लगाता है, उसने अभी अभी ये इत्तला दी है। क्या तुफैल इस वक्त थाने ही में मौजूद है? जी हाँ, एएसआई ने उसे बिठा रखा है, आपका इंतज़ार हो रहा है। किसी क्लिनिक पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात उमूमन पेश आते तो नहीं हैं। इस इत्तला ने मेरे जहन को उलझा दिया। मैंने कांस्टेबल से कहा, ठीक है तुम चलो, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। 5 मिनट के बाद मैं अपने कमरे में मौजूद था। तुफैल को मैंने अपने पास बुला लिया था। मेरे सवालात के जवाब में उसने अपनी मालूमात के मुताबिक जो जवाब दिए उनका खुलासा कुछ इस तरह है। डॉक्टर बशारत का अपने किसी मरीज़ से झगड़ा हो गया था, जिसके नतीजे में गुस्सीले मरीज़ ने डॉक्टर को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। क्लिनिक के करीब ही मेडिकल स्टोर भी था। हंगामा आराई की इत्तला पाकर मेडिकल स्टोर का मालिक शहबाज क्लिनिक पर पहुंचा तो इस दौरान हमला आवर मरीज़ अपना काम करके मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। शहबाज ने फौरी तौर पर अक्लमंदी का मुजाहरा किया और डॉक्टर बशारत को उठाकर सिविल अस्पताल ले गया। शहबाज ही की ईमा पर तुफैल इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला देने थाने पहुंचा था। तुफैल के मुताबिक ये वाक़या लगभग 8:30 बजे पेश आया था।
مریض اور ڈاکٹر کے درمیان تلخ کلامی کے اکا دکا واقعات تو کبھی کبھار سننے میں آتے رہتے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کی انوکھی واردات تھی جس میں ایک مریض نے اپنے مسیحا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ نہ صرف زخمی کیا تھا بلکہ جائے واردات سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی اور وہ یہ کہ زخمی ڈاکٹر کو کلینک پر ٹریٹ کرنے کی بجائے ہسپتال کیوں پہنچایا گیا۔ میں جانتا تھا بشارت کلینک ایک خاصا چلتا ہوا کلینک تھا اور ڈاکٹر بشارت نے اپنی مدد کے لیے ایک چھوڑ دو کمپاؤنڈر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک آدھ مرتبہ اس کلینک پر جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ بشارت کا فی الفور اسپتال پہنچایا جانا واقعے کی سنگینی کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل مراد کو اپنے ساتھ لیا اور تھانے سے نکل آیا۔ میں جس دوران طفیل سے سوال جواب کر رہا تھا، ASI مزمل نے میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں اس تانگے میں بیٹھا اور کوچ باندھ سے محلہ بختے والا چلنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی حالت میں سول اسپتال پہنچایا جا چکا تھا۔ اصولی طور پر پہلے مجھے ادھر ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا، مگر ایک فوری خیال کے تحت میں نے کلینک میں جھانکنا ضروری سمجھا۔ تانگا تھانے سے نکل کر GT روڈ پر آیا، پھر بائیں طرف محلہ بختے والا کی جانب مڑ گیا۔ بشارت کلینک اس وقت کھلا ہوا تھا۔ میں کلینک کے اندر پہنچا تو عارف کمپاؤنڈر سے ملاقات ہوئی۔ عارف ایک پستہ قامت اور خاصا چاقو چوبند ڈسپنسر تھا۔ کلینک میں 3-4 مریض بھی موجود تھے۔ عارف کی زبانی مجھے معلوم ہوا وہ ان مریضوں کو گزشتہ روز والی دوا دے کر ہی رخصت کر دے گا۔ انہیں ڈاکٹر بشارت کے علاج سے آفاقہ تھا اور وہ بضد تھے کہ اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو انہیں فائدہ پہنچانے والی وہی دوا دے دی جائے۔ میری آمد پر عارف کچھ زیادہ ہی مستعد ہو گیا اور 15 منٹ میں اس نے تمام مریضوں کو نمٹا دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے ڈاکٹر کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں خوشیا نامی ایک شخص اس کلینک پر پٹی کروانے آیا۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح زخمی تھی۔ پنڈلی کا گوشت بڑے بھیانک انداز میں پھٹ کر لٹک رہا تھا اور خون بھی پوری طرح رکا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ صرف پٹی سے کام نہیں چلے گا، ٹانکے لگا کر باقاعدہ ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ مریض کا اصرار تھا کہ کوئی دوا لگا کر پٹی باندھ دی جائے، لیکن زخم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں کہہ دیا 6 ٹانکے لگانا ہوں گے، ورنہ گوشت یوں ہی لٹکا رہے گا اور زخم مہینوں تک ٹھیک ہونے میں نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کے حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے خوشیا سٹیچنگ پر راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر بشارت نے آدھے پونے گھنٹے کی محنت سے اس کا زخم سی دیا اور کمپاؤنڈر امان اللہ سے کہا کہ وہ زخم پر ڈریسنگ کر دے۔ امان اللہ نے اپنا کام نمٹایا تو ڈاکٹر نے مریض کی پرچی اس تک پہنچا دی۔ اس پرچی پر مریض کو بہم پہنچائی جانے والی طبی امداد، دوا اور ایک کونے میں مریض سے وصول کرنے والی رقم مخصوص کوڈ میں درج تھی، جیسا کہ کلینک کے عام دستور کے مطابق کیا جاتا ہے۔ امان اللہ نے دوا تیار کرنے کے بعد مریض کو تھمائی، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا اور کوڈ میں لکھی ہوئی رقم کا مطالبہ کیا۔ خوشیا نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ امان اللہ نے کہا پیسے تو تمہیں دینا پڑیں گے بھائی، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں پیسے نہیں دے سکتا، تم ایک نیکی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس وقت امان اللہ اور عارف دونوں ڈسپنسری میں موجود تھے اور یہ گفتگو عارف کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سٹیچنگ کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا جہاں دوسرے مریض اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بشارت کا کلینک ایک چھوٹے سے کمرے اور ایک کشادہ ہال پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر خود کمرے میں بیٹھتا تھا، ہال انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی ہال کے ایک کونے میں داخلی دروازے کے قریب ڈسپنسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بشارت نے اس کلینک میں اچھا سیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ امان اللہ نے خوشیا کے جواب میں کہا ڈاکٹر صاحب نے پرچی پر پیسے لکھ دیے، اگر تم نہیں دو گے تو مجھے اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے۔ رات کو روزانہ کلینک بند کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب پرچیوں کو جانچ کر حساب کرتے ہیں اور اس حساب کے مطابق وہ رقم وصول کرتے ہیں۔ میں تم سے بھی زیادہ غریب آدمی ہوں،
مجھ پر رحم کرو اور پیسے دے دو۔ امان اللہ ایک دھان پان اور دراز قد نوجوان تھا۔ اس کی وضاحت کا خوشیہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس بات پر مصر رہا کہ علاج معالجے کا معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ ڈسپنسر اور مریض کے درمیان ہونے والی تکرار سے ڈاکٹر بشارت واقف نہیں تھا۔ جب وصولی اور ادائیگی کا یہ معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو عارف نے خوشیہ سے کہا، تم خواہ مخواہ ہم سے جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں پیسے ادا نہیں کرنے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لو، وہ اگر چاہیں گے تو پرچی پر سے پیسے کاٹ دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ خوشیہ کٹ حجتی پر اتر آیا، تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، ڈاکٹر نے پرچی پر کہیں بھی پیسے نہیں لکھے ہیں، اگر لکھے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ بیچارے کہاں سے دکھاتے؟ ڈاکٹر بشارت نے وصولی کی رقم مخصوص کوڈ میں درج کی تھی، جیسا کہ جنرل فزیشین عام طور پر کرتے ہیں۔ خوشیہ کی نامعقولیت کو دیکھتے ہوئے عارف نے امان اللہ سے کہا، لاؤ یار یہ پرچی مجھے دو، میں ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر آتا ہوں اور ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ امان اللہ نے مذکورہ پرچی عارف کی طرف بڑھا دی۔ عارف پرچی لے کر ڈاکٹر بشارت کی جانب بڑھا، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کسی کام سے کمرے سے نکلا، پھر اس سے پہلے کہ عارف یا امان اللہ میں سے کوئی اسے صورتحال سے آگاہ کرتا، خوشیہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ بے ساختہ ڈاکٹر بشارت کی زبان سے ادا ہوا۔ ڈاکٹر کا یہ حیرت بھرا استفسار خوشیہ کے لیے تھا۔ اس اللہ کے بندے نے ڈاکٹر کو دیکھتی ہی ہوا میں چھلانگ لگائی اور الٹی کلابازی مارنے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے تمہاری پنڈلی پر 6 ٹانکے لگائے ہیں اور تم یہ کرتب بازی کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے دوران کہا، اس اچھل کود سے اگر کوئی ٹانکا کھل گیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ہم بڑے سخت جان لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کوئی دوا لگا کر پٹی باندھ دے، لیکن آپ نے اپنا بل بڑھانے کے لیے خواہ مخواہ ٹانکے لگا دیے۔ اب آپ کے یہ دونوں کمپاؤنڈر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور دے دیتا، لیکن یہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر نے قدر ہمدردی اور توجہ سے خوشیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم آسانی سے جتنے پیسے دے سکتے ہو دے دو۔ پھر وہ امان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ جتنے پیسے بھی دے وہی پرچی پر بھی لکھ دینا۔ ایک مخلص ڈاکٹر اپنے ضرورت مند مریض کے ساتھ یہی مہربانی کر سکتا ہے، لیکن خوشیہ اس وقت کسی اور ہی موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ بڑے حتمی لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب اتنے اور جتنے کی بات نہیں، میں آپ کو 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر یہی سمجھا کہ وہ واقعی مفلس اور نادار ہے کہ 1 پیسہ تک ادا نہیں کر سکتا۔ کیا تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتب کیوں دکھاتا؟ کرتب سے اس کی مراد الٹی کلابازی تھی۔ جو ڈاکٹر پر نگاہ پڑتی اس نے اچھل کر ہوا میں لگائی تھی۔ خوشیہ تم کرتے کیا ہو؟ جناب میں جانوروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ ہم سال بھر ڈھور ڈنگر پالتے ہیں اور بڑی عید سے پہلے شیروں قصبوں کی طرف نکل آتے ہیں، چند دن مویشی منڈی میں گزار کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کل ہم آپ کے شہر آئے ہوئے ہیں۔ ان دنوں بقرہ عید کی آمد تھی اور قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر تھی۔ میرے تھانے سے کچھ فاصلے پر سبزی منڈی واقع تھی اور منڈی کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض میدان کھلا پڑا تھا، جہاں ہر سال علاقے کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگا کرتی تھی۔ خوشیہ نے ڈاکٹر بشارت سے اسی مویشی منڈی کا ذکر کیا تھا۔ میری تازہ ترین معلومات کے مطابق جس میدان میں اس زمانے میں مویشی منڈی لگا کرتی تھی، آج کل وہاں ایک منی اسٹیڈیم کی تعمیر جاری ہے۔ وہ علاقہ چونکہ ایک چھوٹے سے شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا مستقبل میں اس شہر کے اکلوتے اسٹیڈیم میں بڑے بڑے میچ ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر بشارت نے اس سے کہا، پھر تم غریب کس طرح ہو گئے؟ مویشی فروخت کرنے والے تو عید کے سیزن لگا کر سال بھر کی روٹیوں کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ جناب ابھی تو جانور بکنا شروع بھی نہیں ہوئے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، ہم آج صبح ہی تو آپ کے علاقے میں آئے ہیں، بس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس یہی ایک آئٹم ہے۔
بات ختم کرتی خوشیہ ایک مرتبہ پھر ہوا میں بلند ہوا، پلک جھپکتے میں اس نے اپنی باڈی کو گٹھڑی کی صورت دی اور لگاتار 2 الٹی کلابازیاں لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ اس قسم کے فن کا مظاہرہ کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر بشارت خوشیہ کی اس حرکت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، اچھا بابا جاؤ، جان چھوڑو، تم تو مجھے کوئی پاگل لگتے ہو، پیسوں وغیرہ کو جہنم میں ڈالو اور میرے کلینک سے فوراً باہر نکل جاؤ، خواہ مخواہ کوئی اور مصیبت نہ بنا دینا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ایسے نہ چھوڑے، عارف کی پرجوش آواز گونجی، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر نے توجہ دلانے پر بڑی سرعت سے عارف کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بٹوا کھولے کھڑا تھا، لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ بٹوا اس کی جیب سے گرا ہے اور نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ الٹی کلابازی لگانے کے دوران وہ بٹوا خوشیہ کی جیب سے پھسل کر کلینک کے فرش پر گر گیا تھا۔ اس فرار کا خوشیہ کو مطلع کے احساس نہ ہوا، لیکن بٹوے پر نگاہ پڑتی عارف نے فوراً اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ سیاہ رنگ کا وہ بٹوا اس وقت عارف کے ہاتھوں میں تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی خوشیہ نے بھی بٹوے کی طرف دیکھا۔ اپنی شے کو پہچاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا، اور وہ شے اگر نوٹوں سے بھری ہو تو یہ کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ خوشیہ کی آنکھوں میں کسی شکرے جیسی خطرناک چمک نمودار ہوئی۔ وہ عارف کی جانب بڑھتے ہوئے خونخوار لہجے میں غرایا، لاؤ ادھر میرا بٹوا دو۔ اس کے ساتھ ہی خوشیہ نے عارف کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے ہاتھ میں جانوروں کو کنٹرول کرنے والا مضبوط ڈنڈا تھا، جس کے دونوں سروں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے، لیکن عارف اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ خوشیہ جیسے ہی اس خطرناک ڈنڈے سے عارف پر حملہ آور ہوا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے سیاہ بٹوا ڈاکٹر بشارت کی جانب اچھال دیا۔ ڈاکٹر بشارت نوجوانی کے زمانے میں ایک اچھا سپورٹس مین رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بٹوے کو کیچ کر لیا۔ اس لمحے خوشیہ عارف کو بھول کر بشارت کی جانب مڑا۔ لگتا تھا وہ بٹوا اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا انکشاف ہوتی خوشیہ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہیجانی انداز میں ڈنڈا سونتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر اس دوران بٹوا کھول کر اس میں رکھی رقم شمار کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ خوشیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر بڑے وحشیانہ انداز میں ڈاکٹر پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ لگتا تھا وہ چرندوں کے ساتھ نہیں بلکہ درندوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اور اسی صحبت سے اس میں درندوں کی خوب بو رچ بس گئی ہو۔ پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بشارت کو خوشیہ کی طرف سے ایسے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ دھوکے میں مار کھا گیا۔ خوشیہ نے پہلے اس کے ہاتھوں پر ڈنڈے برسائے۔ جب اس کے ہاتھوں سے بٹوا نہیں چھوٹا تو اس نے ڈاکٹر کے چہرے کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ خوشیہ کا یہ عمل اتنا اضطراری اور میکانکی تھا کہ ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا، اور اپنے چہرے اور سر کو بچانے کی خاطر اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کوشش کے دوران بٹوا اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ خوشیہ نے فوراً بٹوا اٹھایا اور ڈاکٹر کو اس کے حال پر چھوڑ کر کلینک سے فرار ہو گیا۔ جب تک امان اللہ اور عارف ڈاکٹر بشارت کی مدد کو آتے، وہ فرش پر گر چکا تھا۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ کسی کو خوشیہ کا تعاقب کرنے کا خیال نہ آیا۔ دونوں کمپاؤنڈرز نے ڈاکٹر کو فرش پر سے اٹھا کر ایک بینچ پر ڈال دیا۔ یہ وہی بینچ تھی جس پر ڈاکٹر بشارت اپنے مریضوں کو لٹا کر چیک کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ جب امان اللہ اور عارف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو امان اللہ میڈیکل سٹور سے شہباز کو بلا لایا، وہی شہباز جس کے ایما پر طفیل اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ ڈاکٹر ہوش میں تو تھا، لیکن اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ شہباز نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب کو اسپتال لے جانا چاہیے، معاملہ خاصا سنگین نظر آ رہا ہے۔ ڈسپنسرز کلینک پر ہی ڈاکٹر کی مرہم پٹی کا سوچ رہے تھے، لیکن بشارت کی پیشانی اور ناک سے اس تیزی سے خون جاری تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس صورتحال میں جب شہباز نے ڈاکٹر کو اسپتال لے جانے کی تجویز پیش کی تو سب نے اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ شہباز ڈاکٹر بشارت کو اپنے ساتھ سول اسپتال لے گیا۔ عارف نے مجھے اس واقعے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، شہباز ابھی تک واپس نہیں آیا،
پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کا کیا حال ہے۔ امان اللہ کہاں ہے؟ میں جب کلینک پر پہنچا تو وہاں 3-4 مریض موجود تھے جنہیں عارف نے جھٹ پٹ فارغ کر دیا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، شہباز کے ساتھ ہی امان اللہ بھی اسپتال چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سنبھالنا اکیلے شہباز کے بس کی بات نہیں تھی۔ عارف کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، تم کب تک یہاں بیٹھے انتظار کرتے رہو گے؟ چاہو تو کلینک کو بند کر دو، میں سیدھا اسپتال ہی جا رہا ہوں۔ جناب، شہباز میڈیکل سٹور بھی ابھی تک کھلا ہوا ہے، شہباز کا ملازم بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ویسے بھی کلینک کا وقت ختم ہونے میں ابھی 15-20 منٹ باقی ہیں، میں وقت پر ہی کلینک بند کروں گا۔ تم لوگ عموماً کتنے بجے کلینک بند کر دیتے ہو؟ رات کو 11 بجے۔ اگر مریض موجود ہوں تو دیر بھی ہو جاتی ہے، ویسے 10:30 کے بعد عام طور پر مریض آتے نہیں ہیں۔ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے درمیان زیادہ تر میڈیکل پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی دوران مریضوں والی پرچیوں کا بھی حساب کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بشارت کلینک کے اوقات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ مذکورہ کلینک دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ کھلتا تھا، صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک۔ ڈاکٹر بشارت کا گھر محلہ بختے والا ہی میں تھا، اس لیے 2 وقت کی آمد و شد میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ امان اللہ کی رہائش باغبان پورہ میں تھی اور عارف ریل بازار میں رہتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سائیکلوں پر کلینک آتے جاتے تھے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عارف سے پوچھا، کیا ڈاکٹر بشارت کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ نہیں جناب۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا گھر تو چند قدموں کی دوری پر ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا چکر لگایا تھا لیکن وہاں تالا پڑا ہوا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے بیوی بچے تو شاہین آباد گئے ہوئے ہیں۔ شاہین آباد بختے والا سے 5-6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے عارف سے پوچھا، وہ لوگ شاہین آباد کیوں گئے ہیں؟ شاہین آباد میں ڈاکٹر صاحب کی سسرال ہے، بچے اپنی نانوں کے گھر گئے ہیں۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے عارف سے مزید 2-4 ضروری سوالات کیے اور کانسٹیبل کے ساتھ کلینک سے باہر نکل آیا۔ اس دوران کوچبان تانگے میں موجود رہ کر ہمارا انتظار کرتا رہا تھا۔ ہم تانگے پر سوار ہوئے اور سول اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والا واقعہ بظاہر انتہائی معمولی نوعیت کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر کوئی مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ میری جگہ اگر کوئی اور تھانے دار ہوتا تو اپنی بجائے وہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے اندر اٹھنے والی آواز کو جاننے سے قاصر تھا، مگر اپنے محسوسات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خوشیہ کا رویہ اور رد عمل ذہن کو الجھا دینے والا تھا۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس مویشی فروش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی جیب میں اگر اچھی خاصی رقم موجود تھی تو پھر اس نے ادائیگی سے انکار کیوں کیا؟ ڈاکٹر بشارت نے اس کی پنڈلی میں پورے 6 ٹانکے لگائے تھے۔ وہ ایسے خطرناک زخم پر محض پٹی ہی کیوں کروانا چاہتا تھا؟ اور سب سے اہم بات کہ وہ زخم اسے کیسے لگا تھا؟ پھر زخمی پنڈلی کے ساتھ نہ صرف اس نے سمرسالٹ کلابازیوں کا مظاہرہ کیا بلکہ بآسانی وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ کیوں کر؟ وہ سیاہ بٹوے کو دیکھ کر آپے سے باہر کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے ڈاکٹر کو زود و کوب کر کے جس بربریت کا عملی ثبوت دیا، اس کے پیچھے اس کی نفسیات کا کون سا پہلو کار فرما تھا؟ اور کیا واقعی وہ کوئی مویشی فروش ہی تھا؟ اس بات کا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کا نام خوشیہ ہی ہو۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے۔ اس وقت تک فضا میں اچھی خاصی خنکی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے تانگے والے کو ایک مرتبہ پھر انتظار کی سولی پر چڑھایا اور کانسٹیبل مراد کے ساتھ اسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ جلد ہی ہم ڈاکٹر بشارت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اس وقت اسپتال کے ایک بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے سے پہلے اس ڈاکٹر سے ملنا ضروری سمجھا جس نے اسپتال میں اسے اٹینڈ کیا تھا۔ میری یہ کوشش خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی زبانی مجھے ڈاکٹر بشارت کی حالت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ خوشیہ کے جنون نے ڈاکٹر کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر بشارت کی پیشانی پر 4 ٹانکے لگانا پڑے تھے۔ ناک کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور خون روکنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔
بشارت کی کلائیوں، کوہنیوں اور ہاتھوں پر بھی کومڑ اور نیل کے نشانات پائے گئے تھے۔ یہ سب اس ڈنڈا کاری کا نتیجہ تھا جو خوشیہ کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، وہ چاہے تو گھر جا سکتا ہے، ہم نے ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کا لفظ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فی الوقت ایسا ہی تھا۔ بشارت نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خوشیہ کو ٹریٹ کیا تھا، پھر اسی کی مہربانی سے وہ ڈاکٹر سے مریض میں بدل گیا۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ضروری معلومات حاصل کیں اور اٹھ کر ڈاکٹر بشارت کے پاس آ گیا۔ امان اللہ ڈسپنسر بھی اس کے بیڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میری آمد کے بارے میں امان اللہ نے ڈاکٹر بشارت کو آگاہ کیا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کا سر اور ناک پٹیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر خاصا ترس بھی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بیوی بچوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے شہباز کو شاہین آباد بھیجا ہے، وہ میری فیملی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ مجھے آپ کے کمپاؤنڈر عارف نے خاصی تفصیل سے اس حادثے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب اور منفرد واقعہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سچی بات تو یہ ہے میں خوشیہ کے رویے کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں۔ کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ کسی رنجش یا دشمنی کا سراغ لگایا جا سکے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے اس بدبخت کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ علاقے کے کسی اور شخص سے آپ کی کوئی چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہیں ڈاکٹر کے کسی دشمن نے خوشیہ کو اپنا اعلی کار نہ بنایا ہو، لیکن ڈاکٹر کے جواب نے میرے اس خیال کی نفی کر دی۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ پھر تو خوشیہ کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ ایک نارمل انسان سے ایسے جارحانہ رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ نارمل نہیں بلکہ کوئی نفسیاتی مریض تھا، ڈاکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ مجرم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ خطرناک شخص ضرور مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جواب نے مجھے ایک خاص زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خوشیہ کی طرف سے میرا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں بھی اس کے حوالے سے خاصی منفی انداز میں سوچنے پر مجبور تھا۔ کیا خوشیہ نے آپ کو بتایا تھا اس کی پنڈلی پر زخم کیسے آیا تھا؟ میں جب بھی کسی غیر معمولی زخم والے شخص کو ٹریٹ کرتا ہوں تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے اپنی تسلی ضرور کر لیتا ہوں۔ میں نے خوشیہ سے بھی اس سلسلے میں چند سوالات کیے تھے جن کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ مجھے مطمئن کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اب میں دوسرے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے شک ہے خوشیہ کی ٹانگ کسی مجرمانہ کارروائی کے نتیجے میں زخمی ہوئی تھی۔ ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ خوشیہ نے آپ کو کیا وجہ بتائی تھی۔ اس نے بتایا تھا وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں دیگر بلڈنگ مٹیریل کے علاوہ بہت سارا سریا بھی رکھا ہوا تھا۔ اسی سریے کے ڈھیر میں ایک سریا بڑے خطرناک انداز میں باہر کو نکلا ہوا تھا، اس کی نظر نہیں پڑی اور وہ سریا اس کی پنڈلی کو زخمی کر گیا۔ بلڈنگ مٹیریل کے حوالے سے عموماً ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اگر خوشیہ واقعی کوئی مجرم تھا تو اس نے اپنے زخم کی مناسبت سے بڑا معقول جواز پیش کیا تھا، شاید اسی لیے ڈاکٹر کو بھی اس کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ آپ نے خوشیہ کی ٹانگ کے زخم کو سی کر مرہم پٹی کر دی تھی۔ 6 ٹانکیں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی اس نے نہ صرف یہ کہ الٹی کلابازیوں کا مظاہرہ کیا بلکہ موقع ملتی وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ اس کی یہ کارکردگی زخمی حالت سے میل نہیں کھاتی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، اس کی اس حرکت پر میں خود بھی حیران ہوں۔ میں نے اس کی پنڈلی کے 5 انچ لمبے اور ½ انچ گہرے زخم پر پورے 6 ٹانکے لگائے تھے اور توقع کر رہا تھا کہ وہ لنگڑا کر بھی بمشکل چل سکے گا، لیکن اس نے میرے کلینک پر ایسی اچھل کود مچائی کہ عقل دنگ ہے۔ جب میں نے اس کے زخم کا معائنہ کر کے ٹانکے لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کا کہنا تھا میں ٹانکوں کے چکر میں نہ پڑوں اور محض پٹی کر دوں۔ میں نے اسے زخم کی خطرناکی سے آگاہ کیا تو اس نے کہا تھا میں بہت سخت جان ہوں، لوٹ پوٹ کر خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے جب اس نے کلابازیاں لگائیں تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا وہ شدید زخمی ہے۔ سخت جانی اور کیا ہوتی ہے تھانے دار صاحب؟
ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، میں خوشیہ کو جلد ہی حراست میں لے لوں گا۔ جب وہ میرے قابو آئے گا تو اس کی سخت جانی کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ چند لمحات تک وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جب اس کے بٹوے میں ایک موٹی رقم موجود تھی تو پھر اس نے بل کی ادائیگی میں اتنی حیل و حجت کیوں کی؟ میں بہت سے مستحق مریضوں کا مفت علاج کر دیتا ہوں، اگر میں اس بدبخت سے پیسے نہ لیتا تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن پتہ نہیں اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ جیب میں اچھی خاصی رقم موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ وہ بہت غریب ہے، علاج کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نکتہ اس وقت آپ کی اور میری سمجھ میں آئے گا جب وہ نامراد میرے ہتھے چڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو اس کے بٹوے میں جھانکنے کا موقع ملا تھا، کتنی رقم چھپا رکھی تھی اس نے اپنے بٹوے میں؟ اس نے مجھے رقم گننے کی مہلت کہاں دی تھی؟ پتہ نہیں اچانک اس پر کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ اس نے بے دریغ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2000 روپے تو ہوں گے اس کے بٹوے میں۔ 2000؟ یہ تو اچھی خاصی رقم ہے۔ اس زمانے میں 2000 روپے ایک خطیر رقم شمار ہوتی تھی۔ میں اپنی ان کہانیوں میں اس زمانے اور اس زمانے کا تقابلی جائزہ کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں۔ آج کل کے حساب سے وہ رقم کسی بھی طور 2 لاکھ روپے سے کم حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ڈاکٹر بشارت نے کہا، اس نے ایک اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ آج ہی مویشی منڈی میں پہنچا تھا اور ابھی تک اس نے ایک بھی جانور فروخت نہیں کیا تھا، لیکن بٹوے والی رقم دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے وہ کافی دنوں سے منڈی میں موجود ہے اور اچھا خاصا کاروبار کر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اندازہ کافی حد تک درست نظر آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی بات ہو۔ مثلاً اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں بہت جلد خوشیہ کی اصلیت معلوم کر لوں گا، اگر وہ واقعی خوشیہ ہے تو۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ بھی تو ممکن ہے اس نے اپنا نام غلط بتایا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں عارف سے خوشیہ کے حلیے، قد کاٹ، جسمانی ساخت اور رنگت وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً معلوم کر چکا تھا۔ یہی سوالات میں نے باری باری امان اللہ اور ڈاکٹر بشارت سے بھی کیے اور ان کے جوابات کو ذہن نشین کر لیا۔ اس طرح خوشیہ یا وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا سراپا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا شہباز واپس آپ کے پاس آئے گا؟ اس نے کہا تو یہی تھا کہ میری فیملی کو گھر پہنچانے کے بعد وہ سیدھا اسپتال آئے گا۔ یہاں والوں نے تو مجھے چھٹی دے دی ہے، شہباز آ جائے تو میں جانے کا پروگرام بناتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر پہنچانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ میرے پاس سالم تانگا ہے، ہم آپ کو گھر چھوڑنے کے بعد تھانے چلے جائیں گے۔ وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے پہلے ہی میری خاطر کافی تکلیف کی ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر آپ پولیس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے، ورنہ میری پیشکش تو موجود ہے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم محلہ بختے والا میں جب اس کے گھر پہنچے تو اس وقت شہباز بھی اس کے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا۔ میں نے شہباز اور کانسٹیبل کی مدد سے ڈاکٹر بشارت کو گھر کے اندر پہنچایا اور تھانے آنے کے لیے تانگے کی طرف بڑھ گیا۔ شہباز بھی میرے ساتھ تانگے تک آیا، وہ مجھ سے کافی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شہباز، کیا تم خوشیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، کچھ خاص نہیں، ڈاکٹر اور اس کے ڈسپنسر کو جو معلوم ہے اس سے زیادہ نہیں۔ شہباز ایک دراز قامت اور دبلا پتلا نوجوان تھا، اعزاز سے چستی جھلکتی تھی، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ کیا تم بھی یہاں کہیں قریب ہی رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں تھانے والے بازار میں رہتا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ خوشیہ اور ڈاکٹر کو پیش آنے والے واقعے کے محرکات سے واقف نہیں، لہٰذا آدھی رات کو اس سے سوال جواب کر کے وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا، تم کل صبح تھانے آ جاؤ، پھر ہم وہیں پر ساری باتیں کر لیں گے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے میں داخل ہوا تو شبینہ ڈیوٹی والا ASI میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نظر پڑتی ہی اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ ASI مزمل کو میں نے 2 ماہ پہلے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے ایک مجرم سے 20 روپے رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا تھا۔
میں نے جب اس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو پہلے تو وہ خود کو بچانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا تو میں اس کی شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا، تو اس نے رشوت والی بات قبول کر لی۔ بہرحال اس کی درخواست پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اسی واقعے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں معاف کر دیا تو پھر ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب، میں محسوس کرتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سے آپ نے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس سے آپ کی خفگی کا پتہ چلتا ہے۔ تم خواہ منفی انداز میں سوچ رہے ہو۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ کسی اہم محاذ پر تم سے کام لینے کا موقع نہیں آیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا تھا اور ASI کے حوالے سے بالکل نارمل انداز میں تھانے داری کر رہا تھا۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے شکوہ جاری رکھا، ملک صاحب، آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ ڈاکٹر بشارت والے واقعے میں آپ مجھے بھی تو اسپتال بھیج سکتے تھے۔ لگتا ہے آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو یہ تمہارے دماغ کی ٹیڑھ ہے، اور جہاں تک ڈاکٹر بشارت والے واقعے کا تعلق ہے تو تم اس سے الگ نہیں ہو۔ میں اپنا کام کر کے آ گیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ مویشی منڈی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مویشی منڈی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، مویشی منڈی۔ تمہیں ایک خطرناک آدمی کا سراغ لگانا ہے۔ خطرناک آدمی؟ انتہائی خطرناک اور جنونی۔ اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ کی پنڈلی میں 6 ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور جس نے ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے سول اسپتال پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خوشیہ اس کا نام ہے۔ وہ قربانی کے لیے مال مویشی فروخت کرنے ادھر مویشی منڈی میں آیا ہوا ہے۔ ASI مزمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اچھا، آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں۔ تمہیں ڈاکٹر بشارت والے معاملے کو ہینڈل کرنے کا شوق تھا نا؟ جی ہاں، جی ہاں۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ شبینہ ڈیوٹی سمجھ کر یہ کام بھی نمٹا ہی دو۔ ٹھیک ہے جناب، میں جاتا ہوں۔ یہ بات تو سمجھ گئے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے خوشیہ کا حلیہ اچھی طرح مجھے ذہن نشین کرا دیا ہے۔ میں اس کو تلاش کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ شاباش، اس طرح تمہاری کارکردگی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے کوارٹر پر چلا جاؤں گا۔ تم سے صبح ہی ملاقات ہوگی۔ اگر تم خوشیہ کو پکڑ کر تھانے لانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے حفاظت سے حوالات میں رکھنا۔ کسی قسم کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے اس کا انٹرویو کروں گا، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ASI کے رخصت ہونے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اس رات نارمل نیند تو خراب ہو چکی تھی، لہٰذا کافی دیر بعد آنکھ لگی اور اس دوران میں بستر پر لیٹا ڈاکٹر بشارت اور خوشیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں رات کو خاصی دیر سے سویا تھا، اس لیے نسبتاً تاخیر سے آنکھ کھلی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو وہاں تازہ ترین مسائل میرے منتظر تھے۔ میں نے ASI مزمل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیا تم خوشیہ کو پکڑ لائے ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹنا مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے جھورے کو پکڑ لایا ہوں۔ یہ جھورا کون ہے؟ بکر والوں کا سردار۔ وہ حوالات میں بند ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ بھیڑ بکریاں اور دیگر مویشی چرانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے والوں کو گاؤں دیہات میں عموماً بکروال کہا جاتا ہے۔ ASI کا اشارہ مویشی منڈی میں موجود جانوروں کے مالکان کے سردار کی طرف تھا۔ مزمل، میں نے تمہیں خوشیہ کی گرفتاری کے لیے ادھر بھیجا تھا۔ تم بکروالوں کے سردار جھورے کو کیوں پکڑ لائے؟ جناب، میں نے پورے 2 گھنٹے مویشی منڈی میں گزارے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے میدان میں ان لوگوں نے مویشیوں کے ساتھ ہی ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ایک طرف قطار سے ان کی جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ درجن بھر افراد ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جھورا ان سب کا لیڈر ہے۔ میں نے ایک شخص سے خوشیہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی اس نام کے بکروال سے واقف نہیں۔ صرف ایک بکروال نے اس حلیے کے شخص کو مویشی منڈی میں دیکھا تھا۔ خوشیہ کو دیکھنے والے اس بکروال کا نام صفدر ہے۔ میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا ہے۔ وہ متضاد باتیں کرتا ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے صفدر نے اچھی طرح خوشیہ کو دیکھا ہوگا، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے اسے محض شک ہے کہ خوشیہ کے حلیے کا کوئی شخص اس نے مویشی منڈی میں دیکھا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ دانستہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔
اور تم صفتر کی بجائے بکروالوں کے سردار جھورے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ نہ صرف ساتھ لائے ہو بلکہ اسے حوالات میں بند بھی کر دیا۔ ملک صاحب آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ ہاں ہاں بتاؤ، سن رہا ہوں۔ میں تو صفتر ہی کو اپنے ساتھ تھانے لانے والا تھا، لیکن یہ جھورا بیچ میں آ گیا۔ دراصل صفتر جھورے کا بیٹا ہے۔ جھورے نے کہا تم مجھے اپنے تھانے دار کے پاس لے چلو، وہ جو بھی پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ تم نے جس ہوشیا کا ذکر کیا ہے اسے میں بھی اس حد تک جانتا ہوں جتنا کہ صفتر ہی نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے بچے کو خواہ مخواہ خوار نہ کرو۔ اگر تھانے دار صاحب ضرورت محسوس کریں گے تو صفتر صبح بھی تھانے آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں صفتر کے باپ جھورے کو پکڑ لایا ہوں۔ آپ اس سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ اسے حوالات میں ضرور رکھا گیا ہے، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ جھورے کے بیٹے صفتر کی عمر کیا ہوگی؟ مجھے تو وہ 25 کے قریب لگا ہے۔ 25 سال کے جوان کو وہ بچہ کہہ رہا ہے۔ میں جھورے کو بعد میں اپنے پاس بلاتا ہوں، پہلے ان کی سن لوں جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ جب میں تھانے آیا تو میں نے برآمدے میں ایک مرد اور ایک عورت کو پریشان حال بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے ہی فریادیوں جیسے تھے، پتہ نہیں بیچارے کس مصیبت میں گرفتار ہو کر تھانے پہنچے تھے۔ ایسا ہی میرا اشارہ سمجھ گیا اور کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ان دونوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ گئے اور باری باری اضطراری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں بتائیں، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام ارشاد احمد ہے اور یہ میری بیوی نصرت بی بی ہے۔ ہم سخت پریشان ہیں تھانے دار صاحب۔ ارشاد احمد کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ شیو بناتا تھا، تاہم سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ چھریرے بدن کا مالک ایک خوش شکل بڈھا تھا۔ اس کی بیوی نصرت بی بی قدرے بھاری جثے کی مالک ایک سانولی عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب لگایا۔ پریشانی تو تمہارے بشروں پر لکھی ہوئی ہے۔ ہم شاہدہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے تھانے دار صاحب۔ اسے کیا ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ وہ کل رات سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ کیا مطلب؟ میرے اس سوال کے جواب میں ان دونوں نے باری باری مجھے جو قصہ سنایا، میں مختصراً اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے مطابق ان کی اکلوتی بیٹی شاہدہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کل شام سے پہلے مویشی منڈی کی طرف گئی تھی۔ شام تک سہیلیاں تو واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئیں، لیکن شاہدہ ابھی تک غائب تھی۔ بوڑھے والدین کے بس میں جو کچھ تھا اسے بروکار لاتے ہوئے وہ رات گئے تک شاہدہ کو تلاش کرتے رہے، مگر اس سلسلے میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ انتہائی آزردہ اور دل گرفتہ ہو گئے۔ باقی رات انہوں نے بیٹی کے انتظار میں جاگ کر گزار دی۔ صبح کسی سمجھدار نے انہیں تھانے میں شاہدہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بپتا پوری توجہ سے سنی اور پوچھا، آپ لوگوں نے شاہدہ کی ان سہیلیوں سے پوچھ گچھ کی ہے جن کے ہمراہ وہ مویشی منڈی کی طرف گئی تھی؟ سب سے باری باری پوچھ چکے ہیں، لیکن شاہدہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ تینوں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں۔ پھر اس نے مذکورہ تینوں سہیلیوں کے نام بتا دیے۔ شاہدہ کی سہیلیاں شمیم، خالدہ اور تنویر اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ ان کا کہنا ہے شاہدہ اپنی گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ اگر وہ گھر نہیں پہنچی تو یہ حیرت کی بات ہے۔ وہ تینوں بھی شاہدہ کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہاری گلی میں نہیں رہتی؟ جی نہیں، وہ ہمارے ہی محلے کی رہنے والی ہیں، لیکن دوسری گلیوں میں ان کے گھر ہیں۔ پھر وہ ان کے گھروں کا محلِ وقوع بتانے لگی۔ میں نے اہم نکات کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ تنویر مشتاق کی، خالدہ نواز کی اور شمیم یعقوب کی بیٹی تھی اور یہ تمام افراد محلہ نور پورہ میں رہتے تھے۔ شاہدہ کی ان تینوں سہیلیوں میں صرف خالدہ شادی شدہ تھی اور ان دنوں اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے، تاہم ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ اور شاہدہ کا گھر پچھواڑے سے آپس میں ملا ہوا تھا۔ چھتوں کے اس ملاپ نے بالائے چھت ان دونوں سہیلیوں کی ایک دوسرے کے گھروں میں آمد و شت کو خاصا آسان بنا دیا تھا۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا۔ اس کا گھر موسیٰ کالونی میں تھا۔ رجب علی کی ریل بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔
تمہاری بیٹی شاہدہ کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 22 سال کی ہو چکی ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔ کہیں بات وغیرہ چل رہی ہے؟ ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا، حالانکہ 3-4 گھروں سے شاہدہ کے رشتے آئے ہیں، لیکن ارشاد نے صاف انکار کر دیا ہے۔ کہتا ہے شادی کی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو شاہدہ بچی ہے۔ ہاں مجھے تو وہ بچی دکھائی دیتی ہے، لیکن پتہ نہیں میری شاہدہ کہاں چلی گئی۔ بات ختم کرتی وہ ہاتھوں کی پشت سے نم ہو جانے والی آنکھوں کے گوشوں کو صاف کرنے لگا۔ جو والدین اکلوتی اولاد رکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں، خصوصاً بیٹی والے۔ وہ بیٹی کی شادی میں دانستہ تاخیری حربے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ وہ تنہائی کے ڈر سے دہل جاتے ہیں، سوچتے ہیں اگر بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ بعض ایسے والدین کچھ اس قسم کی سیاست لڑاتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کوئی ایسا لڑکا تلاش کر لیتے ہیں جسے گھر دامادی میں کوئی مشکل پیش آنے کا امکان نہ ہو۔ ایسے با اختیار اکیلے لڑکے کو وہ اپنی فرزندی میں لے کر اپنے ہی گھر میں بسا لیتے ہیں۔ اس طرح بیٹی ان کا گوشہ جگر ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ اگر باہمی رضامندی سے ایسا کر لیا جائے تو خوشگوار نتائج لا سکتا ہے۔ ارشاد قدرے سنبھلا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا شاہدہ پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوئی ہے؟ گمشدہ شخص کے بارے میں ہر قسم کا سوال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے نفی میں جواب دیا، ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا جناب۔ تم لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ بالکل نہیں جناب۔ تمہارے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ کھیالی، تھیڑی سانسی، قلعہ دیدار سنگھ، وزیر آباد اور پنڈی بھٹیاں میں ہمارے رشتہ دار بستے ہیں۔ ان تمام جگہوں میں تھیڑی سانسی اور کھیالی نور پورہ کے قریب تھے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، شاہدہ کہیں کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں چلی گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے چپ چپاتے وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اس کی ماں سے، شاہدہ کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت بی بی، اب میں تم سے ایک نازک سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ تم لوگوں کا انتہائی ذاتی پہلو ہے، لیکن اطمینان رکھو یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ میں یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں، آپ دونوں اسے میرے فرائض کا تقاضا سمجھ لیں۔ آپ پوچھیں جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا شاہدہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں۔ اور اگر کوئی لڑکا اسے چاہتا ہو؟ ارشاد احمد نے کہا، تھانے دار صاحب ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاہدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں جتنے ممکنہ ضروری سوالات تھے وہ میں نے ان دونوں سے پوچھ لیے، لیکن اس کے جواب میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آ سکا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی بیٹی شاہدہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ پہلے نمبر پر تو آپ اپنے تمام عزیزوں رشتہ داروں سے رابطہ کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی امید تو نہیں سرکار، آپ کا حکم ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گا، اسے حکم ہی سمجھ لو۔ اس کے بعد دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، شاہدہ اپنی جن 3 سہیلیوں کے ہمراہ کل سپہر مویشی منڈی کی طرف گئی تھی، ان کے بیانات کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ان سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو شاہدہ کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکے۔ جیسے بھی ہو تم ان تینوں کو تھانے لاؤ گے۔ یہ کام میں کر لوں گا، لیکن وہ اکیلی تو تھانے نہیں آئیں گی، ان کے ورثاء بھی ساتھ آنا چاہیں گے۔ آنے دو، جو بھی ساتھ آنا چاہے اسے روکو مت۔ تم ان سے اور ان کے لواحقین سے بات کر کے دیکھو، اگر وہ لوگ شرافت سے تعاون پر تیار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اور بالفرض محال وہ کوئی پس و پیش کریں تو مجھے آ کر بتانا۔ میں اس کام کی تکمیل کے لیے تمہارے ساتھ اپنے عملے کے کچھ افراد بھیج دوں گا، تمہیں کسی بھی حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تقلید میں نصرت بی بی نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے پہلے ارشاد احمد سے پوچھ لیا، ارشاد تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے ایک سینما کا نام لیا اور بتایا، جناب میں اس سینما میں بکنگ کلرک ہوں۔ بکنگ کلرک سے اس کی مراد وہ شخص تھا جو سلاخ دار کھڑکی کے عقب میں ایک اونچی کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر شائقین فلم کو ٹکٹ دیتا ہے۔ ارشاد نے جس سینما کا نام لیا وہ ایک خاص اعتبار سے بڑی خراب شہرت رکھتا تھا، مگر شائقین فلم کا ایک مخصوص طبقہ بلیک مارکیٹ میں ٹکٹ خرید کر بھی اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کر لیتا تھا۔ مذکورہ سینما سبزی منڈی کے عین سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع تھا۔ اس سینما کے پہلو میں وہ وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جہاں مویشی منڈی لگی ہوئی تھی۔ محلہ نور پورہ سینما کے عقب میں واقع تھا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے دروازے پر پہنچے، لیکن باہر نکلنے کی بجائے وہ رک گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان سرگوشیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی خاص بات پر خفیہ طور پر تبادلہ خیالات کر رہے ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو گیا کیا؟ ارشاد نے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں شاہدہ کی گمشدگی سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نصرت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میں وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں۔ ارشاد تمہاری بیوی مجھے خاصی سمجھدار لگتی ہے۔ میرے اس توصیفی جملے نے نصرت پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ارشاد جس بات کو معمولی اور چھوٹی سمجھ رہا ہے، میرے نزدیک وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بی بی، بسم اللہ کرو، وہ اہم بات بھی مجھے تم ہی بتا دو۔ نصرت کے بولنے سے پہلے ارشاد احمد گویا ہوا، جناب عالی، میرے پاس کمیٹی ڈلتی رہتی ہے اور ہر وقت گھر میں ایک خاص رقم موجود رہتی ہے۔ وہ رقم بھی اپنی جگہ سے غائب ہے۔ رقم کا ذکر سنتے ہی میں چونک اٹھا، فوراً پوچھا، تمہارے گھر میں کتنی رقم رکھی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے وہ کم از کم 1000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1200 روپے ہوں گے۔ تھانے دار صاحب یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں۔ نصرت بالکل درست کہہ رہی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے وہ رقم بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ آج کل کے 1 لاکھ روپے تقریباً سمجھ لیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ شاہدہ کی گمشدگی کے ساتھ ہی وہ رقم غائب ہوئی تھی، لہٰذا سوچا جا سکتا تھا وہ رقم اپنی مرضی سے شاہدہ لے گئی ہوگی۔ تم کمیٹی کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو گھر میں کہاں رکھتے تھے؟ کپڑوں والے بڑے صندوق کی پاکٹ میں۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی؟ ہم تینوں ہی اس بات سے واقف تھے، یعنی تم، نصرت اور شاہدہ۔ جی ہاں جناب۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی کمیٹی والی رقم یوں غائب ہوئی ہے؟ نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ تم نے یا نصرت نے تو وہ رقم نہیں لی نا؟ نہیں جناب۔ اس کا مطلب ہے شاہدہ ہی وہ رقم اپنے ساتھ لے گئی؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ بہت جلد سب پتہ چل جائے گا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے تسلی دے کر انہیں تھانے سے روانہ کر دیا۔ جھورے کا اصل نام منظور احمد تھا، لیکن جھورا بچپن سے اب تک اتنے تواتر کے ساتھ بولا جاتا رہا تھا کہ اب منظور احمد سے کوئی واقف نہیں رہا تھا۔ جھورا کنگ سائز جثے کا مالک ایک ہیوی ڈیوٹی بکروال تھا اور اسے بکروالوں کے اس گروہ کا سردار ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ جھورے نے 8-20 سٹائل کی خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جھورے کے فقید المثال جثے اور اس کی مونچھوں کے درمیان صحت و تندرستی کا ٹائٹل مقابلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہی اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جھورے کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ایسا ہی مزمل بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ میری نگاہ جھورے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بینچ کی جانب مڑتے ہوئے بولا، جناب میرا خیال ہے آپ کی یہ کمزور اور ناتواں سرکاری کرسی میرا بوجھ اٹھاتے ہوئے چیں چیں بول جائے گی، لہٰذا بیٹھنے کے لیے بینچ ہی مناسب ہے۔ جھورے کی بات میں بھی اتنا ہی وزن تھا جتنی بات اس کے وزن میں تھی۔
میں نے بینچ پر بیٹھنے والے فیصلے کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر میں اس کو چلتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہوتا تو یقین نہ آتا کہ 3 من سے زیادہ کی وہ لاش اتنی مستعدی سے چلتی کیسے ہوگی۔ اس کے وزن، جسامت اور مستعدی میں حیرت انگیز توازن پایا جاتا تھا۔ جب وہ مذکورہ بینچ پر براجمان ہو چکا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، جھورے، تم نے میرے تھانے کی حوالات میں جو آدھی رات گزاری ہے اس میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ آپ اور آپ کا تھانہ دونوں بڑے نرالے اور عجیب ہیں، لگتا ہے یہاں کا باوا آدم ہی کوئی دوسرا ہے۔ اس کے انداز نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ گزشتہ رات حوالات میں اس کے ساتھ عملے نے کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ اس حوالے سے جب میں نے اسے ٹٹولا تو پتہ چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ محض اس وجہ سے مجھ سے اور میرے تھانے سے شاکی تھا کہ تعاون کے باوجود ہم نے اسے حوالات میں ڈال رکھا تھا۔ جھورے، تم خود کو کوئی الزامی حوالاتی نہ سمجھو، تم ایک طرح سے سرکاری مہمان ہو۔ ایک ہی بات ہے، تم خوشیہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر سچی بات بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تم سچ کہو، یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے۔ خوشیہ میرے ایک دوست کا نام ہے جو در نہر کی دوسری طرف موزہ تھیڑی سانسی میں رہتا ہے۔ وہ پانی والے مٹکے، گھڑے اور مٹی کی ہانڈیاں بناتا ہے۔ میں اس خوشیہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کل تمہاری مویشی منڈی میں دیکھا گیا تھا۔ تم نے اور تمہارے بیٹے صفدر نے اسے دیکھا تھا، بلکہ صفدر ہی نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ میرے ایس آئی نے تمہیں اس کے حلیے سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ آپ لوگ جس بندے کو تلاش کر رہے ہیں وہ مجھے بھی مطلوب ہے۔ آپ کے ایس آئی صاحب نے بتایا ہے کہ اس بندے نے کسی ڈاکٹر کو شدید زخمی کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی تلاش ہے۔ حلیے کے اعتبار سے میں بھی اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس نے مجھے اپنا نام اکرام اللہ بتایا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تمہیں اپنا نام اکرام اللہ بتایا اور ہمیں خوشیہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ہی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ خطرناک بندہ جو نام بدلنے کے معاملے میں جتنا تیز ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز وہ تیور بدلنے میں ہے۔ تمہیں اس لیے تھانے لایا گیا ہے کہ خوشیہ نامی اس شخص نے تم سے تعلق ظاہر کیا تھا۔ تمہارا حوالہ دیے بغیر اس نے ڈاکٹر بشارت کو بتایا تھا کہ وہ مویشی منڈی میں قربانی کے جانور فروخت کرنے آیا ہوا ہے اور تم اس گروہ کے سردار ہو جو آج کل ادھر مویشی منڈی میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے سے تو تم واقف ہو ہی گئے ہوگے۔ جی ہاں، یہ واقعہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا ہے۔ تم خوشیہ یا اکرام اللہ کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ وہ مجھے اچھا خاصا نقصان پہنچا کر غائب ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ اس نے تمہیں کس سلسلے میں اور کیا نقصان پہنچایا؟ یہ تو تم ایک بالکل نئی بات بتا رہے ہو۔ ڈاکٹر بشارت تو صرف زخمی ہوا ہے، 2-4 دن میں بھلا چنگا ہو جائے گا، لیکن وہ نامراد مجھے جو ہاتھ دکھا گیا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ خوشیہ کل دن میں اس کے پاس آیا تھا، مسکین سی صورت بنا کر اپنا نام اکرام اللہ بتاتے ہوئے خود کو بے روزگار ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تھیڑی سانسی میں رہنے والے جھورے کے دوست خوشیہ کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ خوشیہ نے اسے جھورے کے پاس بھیجا ہے اور یقین دلایا کہ جھورا اس کے رزق روزگار کا کوئی بندوبست کر دے گا۔ جھورے کو اس کی بیکاری اور بے روزگاری کا سن کر ترس آ گیا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوشیہ کے لیے کیا کرے، چنانچہ اس نے اسے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے مویشیوں کی فروخت میں لگایا۔ سپہر تک وہ بڑی دلجمی سے کام کرتا رہا اور اس نے اپنی چرب زبانی کا استعمال کر کے کئی چھوٹے بڑے جانور نکال دیے۔ شروع میں 1-2 جانوروں کی فروخت کے بعد فوراً اس نے رقم جھورے کے حوالے کر دی۔ جھورے نے اسے محنت اور لگن سے کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس سے کہا کہ وہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے پاس ہی رکھے، رات کو ایک ساتھ حساب کر لیں گے۔ اس نے جھورے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ جھورا اس کی طرف سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا اطمینان اچانک اس وقت کافور ہو گیا جب شام کے وقت اسے پتہ چلا کہ خوشیہ منڈی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ صفدر نے خوشیہ کو اپنے باپ سے ملوایا تھا۔ جھورے نے اسی کو خوشیہ کی تلاش پر مامور کر دیا، لیکن خوشیہ منڈی میں کہیں دکھائی دیا اور نہ ہی منڈی سے باہر کہیں۔ جب اس کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ یہ تھی خوشیہ کی کل کہانی۔ خوشیہ یعنی اکرام اللہ تمہیں کتنی رقم کی ڈوز دے گیا ہے؟
ایک محتاط اندازے کے مطابق جانوروں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 800 روپے اس کے پاس تھے۔ وہ میرا ہاتھ بٹا رہا تھا، ہاتھ دکھا کر چلا گیا۔ میں چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب اس جملے میں رقم کی مالیت تھی۔ جھورے کے مطابق وہ اس کے 800 روپے مار کر غائب ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر بشارت کے کلینک پر اس کے بٹوے میں کم و بیش 2000 روپے کے کرنسی نوٹ تھے۔ اس حساب سے میرا دھیان فوراً ارشاد احمد کی کمیٹی کی طرف چلا گیا۔ اس کے گھر میں رکھی ہوئی کمیٹی کی رقم بھی شاہدہ کے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی، جو 1200 روپے پر مشتمل تھی۔ اگر خوشیہ اور شاہدہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملا دیا جاتا تو خوشیہ کے بٹوے میں نظر آنے والی 2000 روپے کی رقم کا جواز سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اس تناظر میں میرے ذہن میں یہ خطرناک سوال اٹھا، کہیں خوشیہ ہی نے تو شاہدہ کو غائب نہیں کر دیا؟ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر یہ دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ میں نے جھورے کو سر دست شاہدہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور پوچھا، کیا تم نے اپنے تھیڑی سانسی والے دوست خوشیہ سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ تمہارے بقول اکرام اللہ نے تمہارے اسی دوست کے حوالے سے تمہارے پاس نوکری حاصل کی تھی۔ ابھی تک تو اس سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ سوچا تھا صبح کسی بندے کو تھیڑی سانسی کی طرف دوڑاؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا آج کی صبح آپ کے تھانے کی حوالات میں نمودار ہوگی۔ بات ختم کرتی ہی اس نے شکایتی نظر سے ASI مزمل کی طرف دیکھا۔ جھورے کو حوالات میں بند کرنے کا سہرا اسی کے سر بندھتا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کر کے جھورے کے بارے میں اطمینان کر لیا کہ وہ شاہدہ کے غیاب یا ڈاکٹر بشارت کو پیش آنے والے واقعے میں کسی بھی حوالے سے ملوث نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو خود خوشیہ کے ہاتھوں چوٹ کھائے بیٹھا تھا۔ میں نے اب تک کی بات چیت میں جھورا کو ایک معقول اور قابل اعتماد کاروباری شخص پایا، لہٰذا اس سے ذرا کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں جھورے کو شاہدہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، حالات و واقعات تو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاہدہ کے اغوا میں کسی نہ کسی حوالے سے اس خوشیہ یا آپ کے اکرام اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے شاہدہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات شاہدہ کی بازیابی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا کسی نے زبردستی اسے اغوا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں اکرام اللہ سے اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے۔ تم اس کی گرفتاری کے لیے مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہو؟ جناب، میں تو آپ کی قید میں بیٹھا ہوں۔ ایک مجبور اور بے بس قیدی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تم خود کو اسی لمحے سے آزاد سمجھو۔ میں تمہیں ASI کے ساتھ تھیڑی سانسی بھیج رہا ہوں۔ تم اپنے دوست خوشیہ کے تعاون سے اس کمبخت اکرام اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ وہ نامراد جہاں بھی ہو اور جس بھی حالت میں نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اگر شاہدہ بھی ہاتھ لگ جائے تو یہ ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوگی۔ پتہ نہیں اس کا نام خوشیہ ہی ہے یا اکرام اللہ یا پھر کچھ اور۔ جناب، میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن کہیں بھی روانہ کرنے سے پہلے آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مویشی منڈی جانے کی مہلت ضرور دے دیں۔ میں اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، تمہیں اس کا موقع دیا جائے گا۔ مزمل، تم 10-15 منٹ میں تھیڑی سانسی جانے کی تیاری کر لو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور کام نکال لیا ہے۔ اب تو تمہیں میری خفگی کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ملک صاحب، میں جلد از جلد آپ کی نظر میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گا۔ جب وہ ضروری تیاری کے سلسلے میں کمرے سے نکل گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جھورے کے لیے کلچے اور پائے کا ناشتہ منگوا لیا۔ میرے تھانے کے نزدیک ہی GT روڈ پر بس سٹاپ تھا۔ اسی بس سٹاپ پر ایک نیک شار بندہ سری پائے کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ مجھے بھی کئی مرتبہ اس کے ٹھیلے سے پائے وغیرہ منگوا کر کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ سری پائے کا عمدہ کاریگر تھا۔ ظہوری چاچا نامی وہ شخص اپنے پردادا کی میراثی ٹیکنیک کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ سری پائے بیچنا ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ جب ناشتہ آ گیا تو میں نے جھورے سے کہا، جب تک تم ناشتے سے فارغ ہوگے ASI تیار ہو کر آ جائے گا، پھر تم اس کے ہمراہ روانہ ہو جانا۔ پہلے مویشی منڈی جا کر تم اپنے بندوں کو ضروری ہدایات دے دینا، پھر تم دونوں تھیڑی سانسی کی طرف چلے جانا، اور ایک بات کا خیال رکھنا، تم لوگوں کو شام سے پہلے کسی خوشگوار رپورٹ کے ساتھ واپس آنا ہے۔ میں اس سلسلے میں ASI مزمل کو بھی تاکید کر دوں گا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تھانے دار صاحب۔ میں نے بھی صدقے دل سے کہا، انشاءاللہ۔
دوپہر کے بعد ارشاد احمد میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب شاہدہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے کہا میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہدہ کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں، اسی لیے میں اسے گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تم نے ان سہیلیوں کو تھانے لانے کی بات کی؟ میری ان تینوں کے باپوں سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔ کیسی درخواست ارشاد احمد؟ مشتاق، نواز اور یعقوب نے کہا ہے کہ اگر تھانے دار صاحب ہم پر مہربانی کرے تو ان لڑکیوں کو تھانے نہ بلائیں۔ انہوں نے ایک تجویز دی ہے اور وہ یہ کہ وہ تنویر، خالدہ اور شمیم کو میرے گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں، آپ بھی وہیں آ جائیں، پھر ان لڑکیوں سے جو بھی پوچھ پرتیت کرنا ہو وہیں پر کر لیں۔ تھانے دار صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، جوان بیٹیوں کے والدین کی مجبوریوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، باقی آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ مشتاق تنویر کا باپ تھا، نواز خالدہ کا اور یعقوب شمیم کا۔ گمشدہ شاہدہ آخری مرتبہ ان تینوں خواتین کے ساتھ دیکھی گئی تھی، لہٰذا میں شاہدہ کی بازیابی کے سلسلے میں ان تینوں کا بھرپور انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کی خاطر میں نے انہیں تھانے بلوایا تھا، لیکن لڑکیوں کے والدین نے مجھ سے جو درخواست کی تھی وہ ہر لحاظ سے معقول نظر آتی تھی، لہٰذا میں نے کہا لڑکیوں کے باپ بھی بہتر انداز میں سوچ رہے ہیں، مجھے ان کا یہ مطالبہ منظور ہے۔ شمیم، خالدہ اور تنویر کو تھانے لانے کی بجائے تم اپنے گھر میں جمع کر لو، میں مغرب کے فوراً بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ میں نے اس سے اس کے گھر کی لوکیشن معلوم کی اور تسلی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ در حقیقت میں ارشاد احمد کے گھر کا بھی تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شاہدہ اس گھر کی ایک باسی تھی، عین ممکن تھا وہاں سے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو اس کی تلاش اور بازیافت میں مددگار ثابت ہوتا۔ شاہدہ کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ہر محاذ پر کام کرنا تھا۔ ارشاد احمد کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد شہباز میرے پاس آ گیا۔ گزشتہ رات ڈاکٹر بشارت کے گھر پر ہی میری اس سے مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ تفصیلی بات چیت کے لیے میں نے اسے تھانے آنے کو کہا تھا اور وہ اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ شہباز ایک سلجھا ہوا اور معقول جوان تھا۔ جب اس سے گفتگو ہوئی تو مجھے پتہ چلا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ نہ ہو سکا اور اس نے بی فارمیسی کا کورس کر کے میڈیکل سٹور کھول لیا۔ وہ ایک سند یافتہ کیمسٹ، فارماسسٹ اور ڈرگسٹ تھا۔ میڈیکل سٹور کھولنے سے پہلے بی فارمیسی کورس کے دوران ہی اس نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں معمولی سی ملازمت بھی اختیار کر لی تھی۔ اس معمولی سی ملازمت نے اس کے تجربے اور معلومات میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا۔ اب پچھلے 2 سال سے وہ ایک بڑا میڈیکل سٹور بڑے اعتماد سے چلا رہا تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے شہباز سے ڈاکٹر بشارت کی خیر خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹر بشارت اپنے گھر میں پڑا آرام کر رہا ہے، چند روز تک وہ کلینک تو نہیں جا سکے گا، البتہ اس کے کمپاؤنڈرز نے کلینک کھول لیا ہے۔ بند دکانداری کا تاثر اچھا نہیں ابھرتا، ڈسپنسرز پرانے مریضوں کو بھگتاتے رہیں گے۔ ویسے مجھے نہیں امید کہ ڈاکٹر زیادہ دنوں تک گھر میں بیٹھا رہے گا۔ وہ تو آج بھی کلینک آنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن اس کی بیوی نے نہیں آنے دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی مصروف اور مستعد زندگی گزاری ہے، ایسے لوگوں کا کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، میری بھی یہی رائے ہے کہ ڈاکٹر کو گھر میں بیٹھنے کی بجائے کلینک آنا چاہیے۔ وہ مریضوں میں گھرا رہنے کا عادی ہے، کلینک میں آ کر بیٹھے گا تو اس کا دل بہلا رہے گا، اس طرح اس کے زخموں کی ریکوری زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ اس شیطان کا کوئی سراغ ملا جو ڈاکٹر کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا شہباز شاہدہ کی گمشدگی سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا میڈیکل سٹور محلہ بختے والا میں تھا، جبکہ رہائش تھانے والا بازار میں، لیکن شاہدہ کا تعلق محلہ نور پورہ سے تھا۔ ان دونوں محلوں میں تھوڑی دوری واقع تھی، تاہم دونوں محلے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، لہٰذا میں نے شہباز کی معلومات کو بڑھاتے ہوئے کہا، میں بڑی سرگرمی سے اس بدبخت کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر بشارت کو زود و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں اور بھی کئی گل کھلا کر گیا ہے۔ کون کون سے گل ملک صاحب؟
میں نے اسے جورے اور شائدہ کو پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا اور جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا اس وحشی جنگلی کا اصل نام کیا ہے۔ میرے پاس ابھی تک اس کے 2 نام آئے ہیں، خوشیہ جو اس نے ڈاکٹر بشارت کی کے کلینک کی پرچی پر لکھوایا تھا، اور اکرام اللہ جو اس نے بکر والوں کے سردار جھورے کو بتایا تھا۔ میں نے ASI مزمل کو اس مکار شخص کی گرفتاری کے لیے جھورے کے ساتھ تھیڑی سانسی روانہ کر دیا۔ امید ہے شام تک کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ شہباز تھوڑی دیر مزید میرے پاس بیٹھا حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا رہا۔ ایک بات بالکل پلے نہیں پڑی ملک صاحب، اس جنگلی کی ڈاکٹر بشارت کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ اس نے جس وحشیانہ سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اس کی توقع کسی نارمل انسان سے تو نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ نہیں مگر میں نے تھوڑی بہت نفسیات پڑھ رکھی ہے، مجھے تو وہ شخص کوئی دماغی مریض لگتا ہے۔ میں بھی تمہارے خیال سے متفق ہوں شہباز، اس کے ساتھ کوئی ذہنی اور نفسیاتی گڑبڑ ضرور ہے۔ بہرحال وہ بہت جلد میری گرفت میں آنے والا ہے۔ میں کوشش تو یہی کروں گا کہ وہ اپنی زبان ہی سے دماغی اور نفسیاتی کیفیت کو تفصیلاً بیان کر دے تاکہ مجھے اس کا مرض ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ اگر اس نے شرافت کی زبان نہ سمجھی تو مجبوراً مجھے اس کے چند تفتیشی ٹیسٹ کرنا پڑیں گے۔ ان مخصوص ٹیسٹوں سے گزرنے کے بعد اس کا مرض کھل کر سامنے آ جائے گا۔ شہباز میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے خیس لہجے میں بولا، اسپتال کی لیبارٹری میں بنسبت آپ کے تھانے کی لیبارٹری میں کیے جانے والے ٹیسٹ اسپتال کی لیبارٹری کی بنسبت آپ کے تھانے کی لیبارٹری میں کیے جانے والے ٹیسٹ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ تم سمجھداری کی بات کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ تھیڑی سانسی میرے تھانے سے اتنے فاصلے پر تھا کہ دن میں بآسانی وہاں کے 4 چکر لگائے جا سکتے تھے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مجھے امید تھی کہ ASI مزمل شام سے پہلے کسی خوشخبری کے ساتھ واپس آ جائے گا، لیکن جب مغرب کی اذان تک بھی اس کی صورت نظر نہ آئی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ اس زمانے میں دور دراز کے چھوٹے علاقوں میں ٹیلی فون کی سہولت میسر نہیں تھی کہ میں تھیڑی سانسی فون کر کے وہاں کی صورتحال سے آگاہی حاصل کر لیتا۔ انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ارشاد احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور پورہ لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ ارشاد احمد نے مجھے بڑی تفصیل سے لوکیشن سمجھا دی تھی، چنانچہ اس کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا گھر مسجد والی گلی میں تھا۔ میں دستک دے کر گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا اور وہاں مجھے ارشاد احمد کی صورت دکھائی دی۔ مجھ پر نگاہ پڑتی اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس گھر کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ 3 کمروں پر مشتمل ایک درمیانے درجے کا گھر تھا۔ ایک ہی سائز کے 2 کمرے پہلو بہ پہلو مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے 8 فٹ کا ایک لمبا سا برآمدہ تھا، پھر گھر کا صحن شروع ہو جاتا۔ بائیں دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ ایک سیدھ میں بنے ہوئے تھے۔ گھر کا تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ مکان کے اگلے حصے میں بنا ہوا تھا۔ بیٹھک میں آمد و شرط کے لیے 2 دروازے استعمال ہوتے تھے، جن میں سے ایک باہر گلی میں داخلی دروازے کے برابر تھا اور دوسرا دروازہ اندر ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس وقت شائدہ کی 3 سہیلیوں کے باپ اور وہ خود بھی وہاں آئے بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ تھانے سے کانسٹیبل بصیر آیا تھا، وہ بھی اس وقت بیٹھک میں موجود تھا۔ میں نے ارشاد احمد کی رہنمائی میں کوشش کر کے اس گھر کا معائنہ مکمل کر لیا۔ عقبی 2 کمروں میں سے ایک میں ارشاد اور اس کی بیوی نصرت رہتے تھے، دوسرا کمرہ گمشدہ شائدہ کے استعمال میں رہتا تھا۔ مذکورہ کمرے میں ضرورت کی ہر وہ شے موجود تھی جو کسی شخص کی زندگی گزارنے کے لیے اہم ہو۔ میں نے اس کمرے کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا۔ اسی کھوج کے دوران میں نے شائدہ کے کپڑوں والے ٹرنک میں سے کام کی 2 اشیاء برآمد کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک بوسکی کا جیبی رومال تھا اور دوسرا کسی کاپی سے پھاڑا ہوا ایک لائن دار کاغذ، اور یہ دونوں برآمدات بڑی سنسنی خیز کہانی سنا رہی تھیں۔
اس وقت میرے علاوہ شاہدہ کا باپ ارشاد احمد بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں نے ٹرنک کی تلاشی ارشاد کے سامنے لی تھی، لہٰذا مذکورہ دونوں اشیاء اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ ارشاد احمد اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن کاپی کے صفحے پر درج تحریر اور رومال کی کڑھائی کو وہ بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا، اور یہ پڑھنا سمجھنا ہی اس کی وحشت ناک حیرت کا سبب تھا۔ بوسکی کے رومال کے ایک کونے میں ایک دل کڑا ہوا تھا، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سرخ ریشمی دھاگے کا استعمال بڑی مہارت سے کیا گیا تھا۔ اس ریشمی دل کے نیچے سبز دھاگے سے لفظ راجو کاڑا گیا تھا۔ یہ راجو جو کوئی بھی تھا، یا تو اس نے وہ ریشمی رومال شاہدہ کو دیا تھا، یا پھر شاہدہ نے وہ رومال راجو کے لیے کاڑا تھا۔ کاپی والے صفحے کی تحریر خاصی ہنگامہ خیز تھی۔ اس صفحے پر صرف 3 سطریں درج تھیں: کل شام 5 بجے مویشی منڈی میں ملوں گا، میں خود تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ان سطور کے اختتام پر کسی کا نام تحریر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو مخاطب کر کے وہ پیغام دیا گیا تھا، لیکن شاہدہ کے صندوق سے برآمد ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا کہ وہ خفیہ پیغام شاہدہ ہی کے لیے تھا، جو وقوعے سے 1 روز قبل تحریر کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں کل شام کے الفاظ اس جانب اشارہ کرتے تھے۔ تلاش کر لوں گا یہ ظاہر کرتا تھا کہ پیغام دینے والا کوئی مرد ہے۔ بوسکی کے رومال پر کڑا ہوا دل اور راجو یہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ وہ پیغام راجو نے شاہدہ کے لیے تحریر کیا ہوگا۔ یہ تمام تر منطقی خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ اگلی ہلہ میں ارشاد احمد کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی: تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ تفتیش سے پہلے ہی یہ سنسنی خیز انکشافات جنگل کی آگ کی مانند قرب و جوار میں پھیل جاتے، اور عین ممکن تھا کار سرکار کے سلسلے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھتے ہوئے ارشاد احمد سے کہا: یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ رکا اور رومال تمہاری بیٹی کے ٹرنک کے اندر سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر گہری ندامت کے آثار جھلملائے۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ کسی شریف باپ کو شرمندگی سے زمین میں گڑ جانا چاہیے۔ میں ارشاد احمد کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الوسع دھیما اور نرم بنایا اور اس سے کہا: ارشاد احمد، اس وقت تمہارے گھر میں محلے دار بھرے ہوئے ہیں، میں پہلے ان کو فارغ کر لوں، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ بہت عظیم ہیں تھانے دار صاحب، کسی کی عزت رکھنا آپ کو آتا ہے۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا: اب آپ اسی طرح میری بیٹی شاہدہ کو بھی عزت و آبرو سے ڈھونڈ نکالیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر… ارشاد احمد، عظیم صرف وہی ذات پاک ہے جو میرا اور تمہارا خالق ہے۔ عزت اور ذلت دینا بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ میں تو اپنی بساط بھر کوشش کروں گا۔ اگر اسے منظور ہوا تو تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس کی آنکھوں میں فرط جذبات نے نمی بھر دی۔ میں نے بوسکی کے ریشمی رومال اور کاپی کے اس صفحے کو اپنی جیب میں رکھا اور ارشاد احمد سے کہا: آؤ ادھر بیٹھک میں چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھک میں پہنچے تو مجھے دیکھتی ہی وہ تمام افراد ایسے خاموش ہو گئے جیسے میں کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے وہ چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص نے قدرے برہمی سے سوال کیا: تھانے دار صاحب، آپ نے یہ کس چکر میں ہمیں بٹھا رکھا ہے؟ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ سوال کرنے والے کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ خاصا اکتایا ہوا اور بیزار دکھائی دیتا تھا۔ زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں، تم پہلے جا کر اپنے ضروری کام نمٹا لو، جب فرصت ملے تو آ جانا، میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں گا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس شخص نے بیوی کا ذکر کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ خالدہ کا شوہر تھا، کیونکہ گم شدہ شاہدہ کی تینوں مذکورہ سہیلیوں میں سے صرف خالدہ ہی شادی شدہ تھی۔ تنویر اور شمیم ابھی تک کنواری تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں ابتدائی اور ضروری معلومات مجھے ارشاد احمد سے حاصل ہو چکی تھیں۔ خالدہ کے شوہر کا نام رجب علی تھا۔ وہ موسیٰ کالونی میں رہتا تھا۔ ریل بازار میں اس کے کپڑے کی ایک چلتی ہوئی دکان تھی۔ تم غالباً خالدہ کے شوہر ہو؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ رجب علی
میں نے کسی شوق میں یا تفریح کی خاطر آپ لوگوں کو یہاں جمع نہیں کیا، یہ ایک گھمبیر معاملہ ہے۔ گمشدہ شاہدہ آخری مرتبہ جن لوگوں کے ساتھ دیکھی گئی ہے ان میں سے ایک تمہاری بیوی خالدہ بھی ہے۔ خالدہ، شاہدہ، تنویر اور شمیم ایک ساتھ مویشی منڈی کی طرف گئی تھیں۔ باقی سب تو اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئیں، صرف شاہدہ ہی ابھی تک لاپتہ ہے، اس لیے اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم سب لوگوں کو تو ارشاد کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر میں یہ میٹنگ رکھ لی، ورنہ میں تو ایک ایک کو تھانے بلا کر تفتیش کرنے والا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میری اس وضاحت کے بعد اس کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی گرمی جاتی رہی۔ وہ نرمی سے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا جناب، بس ذرا سی مہربانی یہ کریں کہ پہلے میری بیوی کو فارغ کر دیں، مجھے کل صبح ہی صبح واپس موسیٰ کالونی جانا ہے، اس لیے گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کی یہ درخواست خاصی معقول تھی۔ ٹھیک ہے رجب علی، میں پہلے تمہاری بیوی کا نمبر لگاتا ہوں۔ اس کے بعد میں ارشاد احمد کی بیٹھک میں جم کر بیٹھ گیا اور تمام افراد کو گھر کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا۔ پھر میں ایک ایک پارٹی کو باری باری اپنے پاس بلانے لگا۔ پہلا نمبر خالدہ اور رجب علی کا تھا۔ خالدہ سے پوچھ تاچھ کے دوران رجب علی خاموش بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ میں پورے 10 منٹ تک گھما پھرا کر خالدہ سے بہت سے سوالات کرتا رہا، لیکن ان کے جوابات میں کوئی بھی ایسی بات گرفت میں نہ لا سکا جو شاہدہ کی تلاش میں کچھ روشنی دکھا سکتی۔ اس نے یہی بتایا کہ شاہدہ مویشی منڈی سے صحیح سلامت واپس لوٹی تھی اور اس نے اپنی گلی میں داخل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب مجھے اپنے مطلب کی ایک بھی بات معلوم نہ ہوئی تو میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنا چاہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ خالدہ کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ وہ مائل بفربی بدن کی مالک ایک خوش شکل عورت تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ خالدہ کی بنسبت رجب علی ایویں سا تھا، اس کا پاسنگ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان دونوں میں دکھنے اور دکھانے کے حوالے سے کوئی میل نہیں تھا۔ خالدہ، شادی سے پہلے تم نور پورہ ہی میں رہتی تھی، بلکہ تم نے تو اسی محلے میں آنکھ کھولی ہے اور شادی کے بعد بھی گاہے گاہے یہاں آتی رہی ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم اس محلے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اگرچہ محلے کے تمام لوگوں سے میرا میل جول نہیں رہا، لیکن بہرحال میں انہیں جانتی ضرور ہوں۔ اب ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا نور پورہ میں راجو نامی کوئی بندہ بھی رہتا ہے؟ راجو؟ جی ہاں رہتا ہے۔ آپ فقیر موچی کے بیٹے راجو کی بات کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے سوال نہیں کرو، صرف میرے سوالات کے جواب دو، اور آپ مجھے اس راجو کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ جو کسی فقیر موچی کا بیٹا ہے۔ میں نے جس راجو کا ذکر کیا اس کی عمر 5-6 سال ہوگی۔ وہ ذہنی طور پر معذور ہے، سارا دن محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے اور بس۔ اس کی وضاحت نے میرے ذہن کو صاف کر دیا۔ وہ بوسکی کے رومال پر کشیدہ راجو کو میں تلاش کر رہا تھا۔ فقیر موچی کا یہ ایب نارمل 5 سالہ بیٹا میرا مطلوبہ راجو نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارا مطلب ہے اس کے علاوہ نور پورہ میں کوئی اور راجو نہیں بستا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ میں نے اس جوڑے کو فارغ کر کے دوسری پارٹی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ پارٹی 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی شمیم اور اس کا باپ یعقوب۔ شمیم کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک شوخ و شنگ لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے والد یعقوب کی نور پورہ میں پرچون کی دکان تھی۔ میں نے شمیم سے بھی وہی سوالات کیے جو اس سے پہلے خالدہ سے کر چکا تھا۔ اس نے بھی خالدہ کے جوابات سے ملتے جلتے جوابات دیے، یعنی شمیم کے انٹرویو سے بھی کوئی خاص بات سامنے نہ آ سکی۔ راجو کے حوالے سے بھی اس کا خیال خالدہ جیسا ہی تھا۔ وہ بھی ایب نارمل راجو کے سوا کسی راجو نامی شخص سے واقف نہیں تھی۔ میں نے اس پارٹی کو نمٹا کر آخری پارٹی کو اندر بلا لیا۔ تنویر 18-19 سال کی ایک سانولی سلونی اور دھان پان لڑکی تھی۔ اس کا باپ مشتاق ایک ٹیلر ماسٹر تھا، لیکن وہ اپنی ماں رقیہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ تنویر کی آنکھوں میں مجھے ایک خاص قسم کی تیزی تراری دکھائی دی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہر وقت کھوج رہتی ہو، جس کے اندر تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ میں جب اس سے وہ تمام سوالات کر چکا جو خالدہ اور شمیم سے کیے تھے تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے راجو کے بارے میں اتنی شد و مت سے کیوں پوچھا ہے؟ شمیم اور خالدہ نے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا تنویر متجسس فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین لڑکی بھی تھی۔
تنویر، تم شاہدہ کی گہری سہیلی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تم فی الحال اس بات کو اپنے تک رکھنا، اور تم بھی رقیہ بیگم بہت محتاط رہنا۔ فی الحال اس بات کو پھیلنا نہیں چاہیے۔ ان دونوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے بوسکی والے کڑے ہوئے رومال اور کاپی کے صفحے والی تحریر کے بارے میں انہیں بتایا، تاہم یہ دونوں چیزیں انہیں دکھائی نہیں۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہیں۔ کیا تم راجو نامی کسی ایسے لڑکے کو جانتی ہو جو شاہدہ میں دلچسپی لیتا ہو؟ جناب، ہمارے محلے میں تو ایسا کوئی راجو نہیں رہتا، یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ تمہیں شاہدہ کے ایسے کسی معاملے کی خبر تو ہوگی۔ سہیلیاں عموماً ایسی باتیں ایک دوسرے سے چھپا کر نہیں رکھتی۔ شاہدہ بہت ہی گھنی لڑکی تھی تھانے دار صاحب، اس نے کبھی کسی راجو کا ذکر نہیں کیا، لیکن کیا؟ مجھے شک تو تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن شاہدہ کے مسلسل انکار نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی مہلت نہ دی۔ اب آپ اتنا کھل کر بتا رہے ہیں تو میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاہدہ کا کوئی چکر ضرور تھا، اس لیے مویشی منڈی میں کیا ہوا تھا؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا جناب، لیکن شاہدہ کی ایک حرکت مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ پہلے میں نے اس طرف دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ نے راجو کے حوالے سے ایک خاص طرف توجہ دلائی ہے تو وہ واقعہ میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہا ہے۔ شاہدہ نے وہاں ایسی کون سی حرکت کی تھی جو تمہارے ذہن کو الجھا رہی ہے؟ ہمارا یوں ہی بیٹھے بٹھائے مویشی منڈی کی طرف جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ تجویز شاہدہ ہی کی تھی، اور چونکہ ہم سب کو پسند آئی تھی لہٰذا ہم تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے ادھر نکل گئے۔ مویشی منڈی کے ساتھ ہی مختلف اشیاء صرف و استعمال کے اسٹال بھی لگے ہوئے تھے۔ سوچا اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو خرید بھی لیں گے۔ ہم ان اسٹالز اور مویشیوں کے میلے ٹھیلے کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا شاہدہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا، کسی کو بھی اس کی غیر حاضری کا سبب معلوم نہیں تھا، لہٰذا ہم پریشانی سے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگے۔ بالآخر وہ ہمیں ایک طرف سے آتی دکھائی دی۔ وہ ہمارے قریب پہنچی اور اس سے پہلے کہ ہم اس سے کوئی سوال کرتے، الٹا اس نے ہم سے پوچھ لیا ہم اسے پیچھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات تھی۔ خالدہ نے اس سے کہا، ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا بلکہ تم خود ہی پیچھے رہ گئی ہوگی۔ شاہدہ نے گھبراہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں ایک اسٹال پر چوڑیاں دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد نظر اٹھائی تو تم تینوں غائب تھی۔ بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈنے کے بعد پایا ہے۔ دیکھ رہی ہو یہاں کتنا رش ہے، لگتا ہے ہر شخص جانور خریدنے کے لیے اس منڈی میں پہنچا ہوا ہے۔ شاہدہ کی وضاحت خاصی بودی تھی، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں اس حوالے سے چونکہ پہلے سے کوئی بات موجود نہیں تھی لہٰذا ہم نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا۔ لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے ہم سے بہانہ کیا تھا۔ اگر ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے تھے تو اسے ادھر ہی سے نمودار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں دوسری جانب سے آتی دکھائی دی تھی۔ بہرحال ہم نے رونق میلہ دیکھا اور شام سے پہلے گھر آ گئے۔ تنویر، تم ایک بیدار مغز اور ذہین لڑکی ہو۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے شمیم اور خالدہ سے بھی کریت کر ایک ایک واقعے کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے مجھے شاہدہ کے غائب ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس معمولی سے غیر معمولی واقعے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، صرف تم نے مجھے بتایا۔ یہ تمہاری حاضر دماغی اور ذہانت کا کھلا ثبوت ہے۔ تھانے دار صاحب، اب آپ میری ذہانت کے اس مظاہرے کو کام میں لائیں اور جلد از جلد شاہدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں اس کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے ان ماں بیٹی کو ضروری ہدایات دینے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا۔ ارشاد احمد اور اس کی بیوی نصرت میرے پاس بیٹھک میں آ گئے۔ نصرت نے فکر مند لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، میری بیٹی کا کوئی سراغ ملا؟ ہاں ملا تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس سوراخ کی انگلی تھام کر کس طرح تمہاری بیٹی تک پہنچتا ہوں۔ میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا ارشاد احمد، تم نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی ہے؟ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ حد سے بڑھی ہوئی پریشانی نے اس کی یادداشت کو بھی بڑی حد تک متاثر کر ڈالا تھا۔
ارشاد احمد جب تھانے میں مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے کہا تھا وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے رابطہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں شاہدہ ان میں سے کسی کے گھر تو نہیں پہنچ گئی، لیکن شاہدہ کے ٹرنک سے برآمد ہونے والی اشیاء اور تنویر کی نشاندہی نے حالات کا رخ پھیر دیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ شاہدہ اپنی مرضی اور منصوبہ بندی سے کسی راجو کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی۔ میرے خیالات اور تجویز کے جواب میں ارشاد احمد نے بتایا کہ وہ یعنی اس کی بیٹی شاہدہ چپ چپاتے یوں کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ ان کے رشتہ دار وزیر آباد، قلعہ دیدار سنگھ، پنڈی بھٹیاں، کھیالی اور تھیڑی سانسی وغیرہ میں رہتے تھے۔ میں نے یاد دلانے کے لیے جب اس کا حوالہ دیا تو وہ معذرت سے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے اس بات کا موقع نہیں مل سکا۔ کوئی بات نہیں، تم ان رشتہ داروں کے ایڈریس مجھے نوٹ کروا دو، میں اپنے طور پر معلوم کروانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے نام اور پتے لکھوا دیے۔ میں نے انہیں چند ضروری باتوں کی تاکید کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ہم تھانے پہنچے تو ایس آئی مزمل کو وہاں موجود پایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، تم کب آئے ہو؟ آپ کے جاتے ہی یہاں پہنچا تو پتہ چلا آپ 5 منٹ پہلے نور پورہ کی طرف گئے ہیں۔ اوہ، وہ جھورا بکروال کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جھورا ابھی 10 منٹ پہلے مویشی منڈی کی طرف گیا ہے، میں نے اسے آپ کے انتظار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے میں اسے جانے دوں، وہ مویشی منڈی کی صورتحال کا جائزہ لے کر فوراً واپس آ جائے گا۔ ہاں، مجھے واقعی ادھر کافی وقت لگ گیا، بس معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں وہاں رکنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ویسے میں نے تم لوگوں کے تھیڑی سانسی روانہ ہوتی ایک بندہ مویشی منڈی کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ جھورے کے بیٹے صفدر کو باپ کی خیر خیریت سے آگاہ کر سکے۔ تھیڑی سانسی کی کیا رپورٹ ہے؟ خوشیہ، میرا مطلب ہے وہ خطرناک بندہ ہاتھ نہیں لگا جو ڈاکٹر بشارت کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ مزمل، تم لوگوں نے تھیڑی سانسی میں اچھا خاصا وقت صرف کیا ہے، اس دوران تمہیں اس خطرناک بندے کا شجرہ تک نکال لینا چاہیے تھا۔ تم اتنی دیر وہاں کیا کرتے رہے ہو؟ جناب، آپ کی دعا سے اچھا خاصا کام نمٹا کر آیا ہوں، ہم بآسانی حنیفوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ حنیفوں؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی خطرناک اور جنونی شخص ہے جناب جو ڈاکٹر بشارت کے سامنے خوشیہ تھا اور جھورے کے سامنے اکرام اللہ بن گیا، لیکن اس کا اصل نام حنیف عرف حنیفو ہے اور وہ تھیڑی سانسی ہی کا رہنے والا ہے۔ رکو مت، بولتے جاؤ، میں اس کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا ہوں۔ پھر اس نے تفصیل سے مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ایس آئی مزمل کے مطابق جھورا سیدھا اسے اپنے دوست خوشیہ کے پاس لے گیا جو تھیڑی سانسی میں مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے اسپیشل آئٹمز میں مٹی کی ہانڈیاں، مٹکے اور آب خورے شامل تھے۔ خوشیہ نے بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا۔ پھر جب جھورے نے اسے اکرام اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کا تفصیلی حلیہ بھی بیان کر دیا تو خوشیہ فوراً سمجھ گیا یہ کس کا ذکر شر ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، اس نالائق کا نام حنیف عرف حنیفو ہے۔ یہ کام چور شخص کسی مصرف کا نہیں۔ اس کی ایک خوبصورت بیوی اور ایک معصوم سی بچی ہے، لیکن یہ ان کی نگہداشت کے لیے ٹک کر کوئی معقول کام نہیں کرتا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاری اور ہیرا پھیری کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ساری تکلیفیں اللہ رکھی اور کلثوم کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ کلثوم اس کی 4 سالہ بچی اور اللہ رکھی اس کی بیوی کا نام تھا۔ ایک روز میں اسے اس کی نالائکیاں گنواتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو الٹا اس نے مجھ سے پوچھا، چاچا خوشیہ، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کوئی کام وام تو ملتا نہیں۔ میں نے فوراً پیشکش کر دی، میرے پاس 8-10 مزدور کام کرتے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ، میں جس حساب سے انہیں اجرت دیتا ہوں تمہیں بھی دے دوں گا۔ لیکن اس نے فوراً بہانہ جڑ دیا، اس کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی۔ اس نے اس لیے جلدی سے بولا، چاچا تمہارے کام میں ہاتھ پاؤں اور منہ کو مٹی میں پوتنا پڑتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اوئے نالائق، انسان مٹی سے بنا ہے اور مرنے کے بعد بھی اسے مٹی ہی میں جانا ہے، تمہیں مٹی میں ہاتھ پاؤں ڈالتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ اس نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، مٹی کی وجہ سے مجھے جلدی بیماری ہونے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔
میں نے بھی اس کی جان نہ چھوڑی اور کہا، ادھر شہر کی مویشی منڈی میں آج کل میرے ایک یار نے کاروبار چمکا رکھا ہے، عید قربان کی وجہ سے اس کا دھندا عروج پر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، میرا بتانا، وہ تمہیں کوئی کام دے دے گا۔ اس نے بددلی سے کہا، اچھا چاچا، جاتا ہوں میں تمہارے دوست جورے کے پاس، مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ تمہارے پاس واقعی چلا جائے گا، تم بتا رہے ہو تو مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ خوشیہ کی بات ختم ہوئی تو جھورے نے اسے حنیفوں کے تازہ ترین کارنامے کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ کس طرح وہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے بشارت کلینک پر جس بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے بھی خوشیہ کو آگاہ کیا گیا۔ یہ واقعات خوشیہ کو پتہ چلے تو وہ اسی وقت غصے سے بولا، تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، میں حنیفوں کو یہاں بلاتا ہوں، ابھی اس کو کھری کھری سناتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک مزدور ملازم کو حنیفوں کے گھر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے بتایا کہ حنیفوں گھر پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی کی زبانی پتہ چلا کہ وہ صبح ہی صبح اپنے ایک دوست سکندر سے ملنے قلعہ دیدار سنگھ چلا گیا۔ اس کی واپسی کے بارے میں اللہ رکھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ اکثر 2-3 دنوں کے لیے گھر سے غائب رہتا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ASI مزمل نے کہا، خوشیہ اور جھورے میں بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے۔ خوشیہ نے دل کھول کر ہماری آؤ بھگت کی اور کافی دیر تک اس لیے بٹھائے رکھا کہ شاید حنیفوں واپس لوٹ آئے اور وہ اس کی گوشمالی کر سکے، لیکن جب اس کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو ہم واپس آ گئے۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا بیان سنا اور کہا، کیا تم خود جا کر حنیفوں کی بیوی سے ملے تھے؟ نہیں ملک صاحب، میں اس کے گھر نہیں جا سکا۔ اگر تم اس کے گھر جا کر اللہ رکھی سے چند سوال جواب کر لیتے تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی، کم از کم یہ تو پتہ چل ہی جاتا کہ وہ اپنے جس دوست سکندر سے ملنے گیا ہے وہ قلعہ دیدار سنگھ میں کس جگہ رہتا ہے۔ اس طرح ہمیں حنیفوں تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، واقعی مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ لگتا ہے مجھے خود کل صبح تھیڑی سانسی جانا ہوگا۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ کی گمشدگی اور اس سلسلے میں حاصل ہونے والی تازہ ترین معلومات پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ بظاہر ان دو واقعات میں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا تھا، سوائے اس کے کہ حنیفوں کی جیب سے گرنے والے پرس میں ڈاکٹر بشارت نے لگ بھگ 2000 روپے دیکھے تھے، اور یہ اس رقم کا تخمینہ ہو سکتا تھا۔ ارشاد احمد کے گھر میں جمع ہونے والی کمیٹی کے 1200 روپے اور مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والے 800 روپے، لیکن یہ محض ایک قرین قیاس اندازہ تھا اور کوئی بڑا سبب اس اندازے کو ایک لمحے میں باطل کر سکتا تھا، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے ہوشیار کر رہی تھی کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل مراد کو ساتھ لیا اور سیدھا تھیڑی سانسی پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے جھورے کے دوست خوشیہ سے ملاقات کی۔ خوشیہ کا کاروبار نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ کوئی فلانگ بھر جگہ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس وقت یونیفارم میں تھے۔ خوشیہ نے بڑی خوش دلی سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہ ایک محنتی شخص تھا۔ میں ملک صفدر حیات ہوں، یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی عملداری میں آتا ہے۔ کل میرا ایک ASI تمہارے دوست جھورے کے ہمراہ آیا تھا۔ اچھا، انہیں کمبخت حنیفوں کی تلاش تھی، جو مجھے بھی اسی کمبخت کی تلاش یہاں تک لے کر آئی ہے، تو مجھے اس کے گھر تک پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کیا وہ قلعہ دیدار سنگھ سے واپس آ گیا؟ جناب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، مہربانی والی کون سی بات ہے؟ قانون کی مدد کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، میں خود آپ کے ساتھ اس کے گھر تک چلتا ہوں، لیکن تھوڑی خاطر تواضع کے بعد۔ آپ پہلی مرتبہ میرے ڈیرے پر آئیں، کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تم حنیفوں کے گھر تک میری رہنمائی کر دو تو میں سمجھوں گا تم نے قانون کی اور میری بہت بڑی خدمت کر دی۔ خاطر تواضع کا پروگرام پھر کسی موقع کے لیے ملتوی کر دو۔ کیا حنیفوں قلعہ دیدار سنگھ سے واپس تھیڑی سانسی آ گیا ہے؟ نہیں جناب، مجھے خود بھی بڑی شدت سے اس کا انتظار ہے۔ اس نے وہاں کے ڈاکٹر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو خیر ہے ہی افسوسناک، اس کے علاوہ اس نے میرے دوست جھورے کو مالی نقصان پہنچایا ہے، اس کی وجہ سے میں سخت غصے میں ہوں۔ میں حنیفوں کی ایسی خبر لوں گا کہ مدتوں یاد رکھے گا۔ خوشیہ نے میری خاطر مدارات کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ چنانچہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم اس کی معیت میں حنیفوں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، مجھے ذرا اپنے کام کو دیکھنا ہے، آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو کسی کو میری طرف بھیج دیں، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اسے رخصت کر کے حنیفوں کے گھر میں داخل ہو گیا۔
اللہ رکھی سے خوشیہ نے میرا تعارف کرا دیا تھا، اس لیے اللہ رکھی نے کسی حیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیں گھر کے اندر لے گئی، تاہم وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، حنیفو تو خیر سے ہے نا؟ اللہ رکھی کے اس جملے سے ظاہر تھا وہ خاصی شوہر پرست قسم کی بیوی تھی۔ ایک نالائق اور نکھٹو شوہر کے لیے بھی وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جو لوگ دوسروں کی خیریت کے دشمن ہوں ان کی خیریت کو کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نامراد جب میرے ہتھے چڑھ گیا تو سمجھ لو پھر اس کی کوئی خیریت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہائے میں مر جاواں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، حنیفو نے کسی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے؟ اللہ رکھی اس وقت گھر میں اکیلی تھی، اس کی 4 سالہ بچی کلثوم کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے مختصراً اور صاف صاف الفاظ میں اللہ رکھی کو اس کے شوہر کے کارناموں سے آگاہ کیا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ گلوگیر لہجے میں بولی، میں نے اسے بڑا سمجھایا ہے کہ ایسے چکروں سے باز آ جائے، لیکن کیا کروں، میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر یکدم چونکتے ہوئے بولی، اب سمجھی میں، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ تم کن پیسوں کی بات کر رہی ہو؟ کل صبح جب وہ قلعہ دیدار سنگھ جا رہا تھا تو اس نے مجھے پورے 100 روپے دیے تھے۔ میں نے پوچھا بھی کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، میں آم کھاؤں، پیڑ گننے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس کی واپسی میں 2-4 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھلا ڈلا خرچہ دے کر جا رہا ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو تمہیں اور تمہاری بچی کو بھی بھگتنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، وہ قلعہ دیدار سنگھ میں جس سکندر سے ملنے گیا ہے اس کا گھر وہاں کس طرف واقع ہے؟ میں یہاں سے اٹھ کر سیدھا قلعہ دیدار سنگھ جاؤں گا۔ سکندر وہاں کے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جہانگیر کا بیٹا ہے، ان لوگوں کے چودھری خاندان سے بڑے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں۔ سکندر کو ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے اتنی سی رہنمائی کافی تھی۔ میں اللہ رکھی کے پاس سے اٹھا اور تھانے آ گیا۔ قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کرنے کے لیے خاص تیاری کی ضرورت تھی، کم از کم 1 عدد ہتھکڑی تو ہونی چاہیے تھی۔ اگر خوش قسمتی سے حنیفو ہاتھ لگ جاتا تو استقبال کے لیے اسے آہنی زیور تو پہنانا ہی پڑتا۔ غروب آفتاب سے پہلے حنیفو میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ سکندر وہاں خاصا معروف تھا اور چودھری خاندان سے تعلق نے اسے اور بھی شہرت دے رکھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا حنیفو سکندر کے ڈیرے پر تھا۔ حنیفو نے یہ بالکل غلط مشہور کر رکھا تھا کہ سکندر اس کا دوست تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان آقا اور غلام والا رشتہ تھا۔ سکندر حنیفو کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کی راہ میں سکندر نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی اور حنیفو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ حنیفو نے ڈاکٹر بشارت کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس کے بدلے میں اس کی خاطر تواضع از حد ضروری تھی۔ میں نے اسے حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم خوب طبیعت سے رات بھر اس کی مہمانداری کرو، میں صبح اس سے ملاقات کروں گا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حنیفو کو میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم نے ڈاکٹر بشارت کو کیوں قتل کیا؟ یہ پہلا سوال تھا جو میں نے حنیفو سے کیا، ورنہ گرفتاری کے وقت میں نے اس سے کچھ کہا اور نہ ہی اس کی سننے کی کوشش کی۔ میرا سوال سن کر اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کیا ڈاکٹر بھی؟ اس کے ادھورے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ادھورا جملہ بہت ہی سنسنی خیز تھا۔ علاوہ ازیں اس کی بے ساختگی نے اس میں حقیقت کا بھرپور رنگ بھر دیا تھا۔ تو تم نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہکلایا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ بات ختم کرتی وہ بے حد ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر بننے والی الجھنوں کا جال صاف بتا رہا تھا کہ نادانستگی میں وہ سچ اگل بیٹھا ہے۔ میں نے ڈاکٹر بشارت کو قتل کرنے والی بات محض اسے ڈرانے کے لیے کی تھی۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ میرا وہ داؤ نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔
لگتا ہے رات بھر کی خاطرداری تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ مجھے 3-4 دن کے لیے تمہیں مہمان بنا کر رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر تمہاری زبان کھل سکے گی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے اسے ایک دفعہ پھر حوالدار کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ ایک قتل کا اقرار کر چکا ہے، تم نے اس سے دوسرے قتل کا اقرار کروانا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ خواہ مخواہ کی ضد چھوڑ دے، اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو زبان کھلوانے والے آلات کا استعمال بھی جائز ہے۔ حنیفو تھر تھر کانپتے ہوئے حوالدار کے ساتھ چلا گیا۔ اگلی ہی لمحے ٹرائل روم سے اس کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں ان آوازوں میں شامل اذیت دیکھ کر بخوبی سمجھ گیا کہ حوالدار نے کون کون سے زبان کشا آلات اس پر آزمائے ہوں گے۔ دوپہر سے پہلے حنیفو الف کی مانند سیدھا ہو گیا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ فرار کی کوئی راہ نہ دیکھ کر اقبال جرم کرنے ہی میں اسے بہتری محسوس ہوئی۔ تھانے دار صاحب، میں نے راجو اور اس کی ساتھی لڑکی کو قتل کیا ہے، لیکن ڈاکٹر بشارت کے قتل کا الزام مجھ پر خواہ مخواہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے اسے صرف زخمی کیا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے قتل کا الزام میں واپس لیتا ہوں، سمجھ لو وہ زندہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے راجو اور شاہدہ کو کیوں قتل کیا؟ وہ میرے بدلتے ہوئے پینترے پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تو آپ نے ڈاکٹر کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے جھوٹ اور سچ سے تم جیسے شیطانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جیسے کمینوں اور ویشیوں کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کون کون سی راہ اختیار کرنا پڑتی۔ تم نے ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم نے راجو اور شاہدہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ وہ راجو اور شاہدہ کے قتل کو قبول کر چکا تھا، لہٰذا قتل کا سبب بتانے میں بھی اس نے مجھ سے محنت نہ کروائی۔ میں اس کی بیان کردہ کہانی کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ راجو کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ حنیفو اسے صورت سے پہچانتا تھا، لیکن ان کے درمیان کبھی الیک سلیک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وقوعے کے روز جب راجو کو مویشی منڈی میں ایک لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کرتے دیکھا تو اس کے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ وہ اس وقت مویشی فروش کے روپ میں تھا، اس لیے کوئی اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑی کامیابی سے ان دونوں کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ چپکے سے منڈی سے باہر آئے تو وہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ پھر جب وہ دونوں قدرے ویران علاقے میں آ کر گندے نالے کی پلیا پر بیٹھ گئے تو حنیفو بھی دبے قدموں ان کے قریب پلیا کے عقب میں چھپ گیا۔ اس پلیا سے سڑک زیادہ دور نہیں تھی جہاں سے لاہور اور قلعہ دیدار سنگھ کے لیے بس مل جاتی تھی۔ حنیفو کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ راجو اس لڑکی کو بھگا کر کہیں لے جا رہا ہے۔ پلیا پر بیٹھے بیٹھے لڑکی نے اپنے پرس سے ایک بھاری رقم نکال کر راجو کے حوالے کی، جسے اس نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔ رقم کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی وقت حنیفو کے دل میں میل اتر آیا۔ ابھی تک تو وہ اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر ان کی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ رقم کا معاملہ سامنے آیا تو لالچ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی۔ پھر اس رقم کے حصول کے لیے اس نے راجو اور شاہدہ کو قتل کر دیا۔ جورے کے 800 روپے اس کی جیب میں موجود تھے۔ اس نے یہ رقم بھی راجو والے سیاہ بٹوے میں ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ راستے میں ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزرا تو ایک دیوار میں سے نکلے ہوئے سریے نے اس کی پنڈلی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اندھیرے کے باعث وہ اس خطرناک سریے کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ کچھ آگے آیا تو اسے ڈاکٹر بشارت کا کلینک نظر آیا۔ وہ پٹی کروانے کے لیے کلینک میں داخل ہو گیا اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ تو آپ سن ہی چکے۔ جب حنیفو اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا، اوئے کمبخت، تم نے ڈاکٹر بشارت کو ایسے وحشیانہ انداز میں زود و کوب کیوں کیا؟ اس نے ایک مفرور قاتل کی نفسیات کے عین مطابق جواب دیا، میں نے اس رقم کے حصول کی خاطر 2 انسانی جانوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ جب وہ سیاہ بٹوا ڈاکٹر کے ہاتھ میں پہنچا تو اچانک مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ رقم گئی میرے ہاتھ سے۔ بس میں نے ڈاکٹر سے وہ بٹوا چھیننے کے لیے اس کے سر اور منہ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اس وقت میری پہلی ترجیح یہ تھی کہ جیسے بھی ہو وہ بٹوا مجھے مل جائے۔ میں نے جھورے کی رقم بھی اس بٹوے میں رکھ دی تھی اور میں بٹوا حاصل کر کے کلینک سے نکل گیا۔
بعد ازاں حنیفوں کی نشاندہی پر راجو اور شاہدہ کی لاشیں گندے نالے کی پلیا کے نیچے سے برآمد کر لی گئیں۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ راجو قلعہ دیدار سنگھ میں شاہدہ کے تایا کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور وہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ راجو شاہدہ کو مویشی منڈی سے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں راجو کے گھر والوں پر جو قیامت گزری ہوگی اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن جب شاہدہ کی لاش کو ارشاد احمد کے حوالے کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی رونے کے دوران اس نے دہائی دینے والے انداز میں مجھ سے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ نے تو مجھے تسلی دی تھی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میری بیٹی صحیح سلامت واپس آ جائے گی، میں اس کے لیے دعا کروں، لیکن دیکھ لیں وہ واپس نہیں آئی۔ آپ بتائیں یہ اللہ کو منظور نہیں تھا یا پھر موت اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اس سے کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہ سمجھی اور محض تسلی دینے کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری اس ہمدردی سے شانت ہونے کے بجائے برہم ہو گیا۔ تھانے دار صاحب آپ میرے سوال کا جواب چاہے نہ دیں لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ جب شاہدہ زندہ نہیں رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ تھانے سے چلا گیا۔ میں اس کے جذباتی دعوے کو ایک دل شکستہ اور خستہ حال باپ کا نوحہ سمجھا اور بوجھل جی کے ساتھ ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد ارشاد احمد کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا کہا پورا ہو گیا تھا، واقعی وہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوئی تھی۔ یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور یہ کہانی میں نے پہلے سے نہیں پڑھی ہوئی تھی، ورنہ میں یقیناً کسی اور کہانی کا انتخاب کرتی۔ اچھی تھی لیکن کتنی اچھی تھی یہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔